أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बल आलमीन। कुरान क्लास में तमाम बहनों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिसाबुल नमाज के जरिए। आज लेसन नंबर 4A में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जिस शौक से आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी उसी शौक से आप लोग बैठे होंगे और यानी कि शैतान के वसवसों से बच बचा के इंशाल्लाह आगे यानी कि इसको कंटिन्यू करने का आपका पूरा पक्का इरादा होता है, क्योंकि हमारा सिर्फ इरादा होता है और कोशिश होती है। करना अल्लाह ताला ने होता है। इंसान समझता है शायद मैं पढ़ रहा हूँ या मैं याद कर रहा हूँ, हम नहीं कर रहे होते, अल्लाह ताला ने याद करवाना होता है। इसलिए इस चीज़ की बिल्कुल फिक्र छोड़ दें। अल्लाह की राह में जब आप चलेंगे तो मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन अल्लाह ताला आजमाता है अपने बंदे को, फिर खुद ब खुद रास्ते आसान कर देता है। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कोर्स के एंड पे आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। बहुत कुछ इंशाल्लाह आपको आएगा, आप खुद हैरान होंगे कि इतना कुछ हमने कैसे सीख लिया, पता भी नहीं चलना। और इस तरह हम इंशाल्लाह आगे चलते जाएंगे। आज अभी तक हमारे साथ हैं 26 लोग हैं। मैं सबको वेलकम कहती हूँ माशाल्लाह। कुछ लोग तो क्लास में पहले से आके बैठे होते हैं और कुछ आहिस्ता आहिस्ता खैर शामिल हो जाते हैं, वरना कुछ जो है वो रिकॉर्डिंग पे गुजारा कर रहे हैं। बहरहाल रिकॉर्डिंग का दोबारा सुनने में भी फ़ायदा होता है, वैसे भी फ़ायदा होता है, लेकिन जो लाइव क्लास का मज़ा होता है वो रिकॉर्डिंग में तो खैर नहीं आता। इसलिए कोशिश किया करें कि अगर कोई ज़रूरी काम हो तो ठीक है, एक अलग मसला है, या कोई इमरजेंसी, अदरवाइज लाइव क्लास लिया करें और साथ पार्टिसिपेट किया करें। ठीक है। आज इंशाल्लाह हमने सूरह फातिहा की जो हमारी दो आयतें रह गई थी, आयत नंबर 6 और 7, उसको कंप्लीट करेंगे। और ग्रामर में हमने आज मुअन्नस का सीगा एक सीखना है। अभी तक हम मुज़क्कर की बात कर रहे थे, राइट हैंड को यूज़ कर रहे थे, आज हमने लेफ्ट हैंड को इंशाल्लाह यूज़ करना है। और एंड पे हमारा एक पॉइंट होगा और 11 नए अल्फाज सीखेंगे जो कि 3298 यानी तकरीबन 3300 दफ़ा आए हैं, सिर्फ 11 अल्फाज। और टोटल जो हमारे हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, 44 वर्ड्स हो जाएंगे इस लेसन के इख्तिताम पे। यानी 4 लेसन और 44 वर्ड्स, जो कि कुरान में 15,387 दफा आएंगे। हमारी बैटरी जो है वो थोड़ी सी और ऊपर जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। तो फिर देखें अच्छा लगेगा आपको। सबसे पहले हम तिलावत सुन लेते हैं सूरह फातिहा की। अच्छा, आज तिलावत आप सुनेंगे, अब चूंकि आपकी दो आयतें रह गई हैं तो एक किस्म की हमारी ये पूरी सूरत मुकम्मल हो जाएगी ना। अब जितना कुछ आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है, कोशिश करें कि वो लफ्ज़ जो आप पढ़ चुके हैं उसको उसी अंदाज में वो सारा जहन में रिकॉल करें और उस तरह ही सुने, फिर आपको इंशाल्लाह सुनने में भी मज़ा आएगा ना। तो अभी इसकी मैं लगाती हूँ तिलावत। आमीन। तो ये है सूरह फातिहा। एक दफ़ा इसको हम करें जो सारे हमने वर्ड्स किए। देखें, सबसे पहले हमने पढ़ा था आउज़ु, जिसका मतलब था मैं पनाह मांगता हूँ या मांगती हूँ। बिल्लाही, दो टुकड़े किए थे, अल्लाह, अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की। यहाँ बी का मतलब हमने की किया था। मिन, फिर हमने कहा से। अशैतान, शैतान से, और इसके साथ अलिफ लाम था, ये इस्म था। और रजीम, ये उसी की सिफ्त थी शैतान की, और ये भी अलिफ लाम यानी इस्म है। और इसका मतलब था मैम आपकी मरदूद। आवाज नहीं ठीक आ रही। मेरी आवाज बाकियों को सही आ रही है या किसी को भी, सबको कम आ रही है? नहीं, सही आ रही है। सही ठीक आ आ रही है। रही आप है। अपना वॉल्यूम चेक करें ना, आपने वॉल्यूम कम किया होगा। बिस्मिल्लाह, फिर बी, बिस्म के दो टुकड़े थे, बी और इस्म। अल्लाह, अल्लाह ताला का जाती नाम है। अर्रहमान अर्रहीम, दोनों अलिफ लाम से हैं, दोनों इस्म हैं और दोनों सिफात हैं। और इसमें हमने डिफरेंस क्या बताया था कि अर्रहमान जो है उसमें शिद्दत पाई जाती है, शिद्दत से रहम करने वाला, और अर्रहीम जो है वो तसलसल या मुसलसल रहम करने वाला। फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अलहम्द के दो मीनिंग थे, ये भी इसम था अलिफ लाम से, कि तमाम तारीफें और शुक्र। लिल्लाह, लिल्लाह के भी दो टुकड़े थे, ली और अल्लाह। ली जो था वो हर्फ था और अल्लाह अल्लाह ताला का नाम है, यानी कि लिए, अल्लाह के लिए। रब्बिल आलमीन, जो कि रब है तमाम जहानों का, अल आलमीन भी जमा है और इसम है। फिर आ गया रहमान और रहीम, ये हम पढ़ चुके थे। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है यौम दिन, अद्दीन बदले का। अद्दीन के हमने दो मीनिंग पढ़े थे, बदला भी और निज़ाम जिंदगी यानी दीन इस्लाम, इसके भी दो मीनिंग हो गए थे। उसके बाद लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा था ईया का नाबुदु। ईया का में का जो थी वो जमीर थी जो कि अटैच्ड होती है, लेकिन ये शुरू में आने की वजह से उसको ईया का सहारा दिया गया। ईया का, तेरी ही, नाबुदु, हम इबादत करते हैं।
وا اور ایا کا، اور تجھ سے ہی یا تیری ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. ان دونوں یہ افعال ہے، نعبد اور نستعین. اس میں ہم نے بتایا تھا کہ جو نون ہے یہ شو کرتا ہے ہم کے میننگ میں شو کرے. یہ جب انشاءاللہ آپ افعال پڑھیں گے نا، فعل کے ٹیبل، پھر آپ کو سمجھ آئے گی یہ کس طرح ہوتا ہے. آگے انشاءاللہ آج پھر ہم نے شروع کرنا ہے، تو اس پہ ہم پھر چلے جاتے ہیں اگلی آیت پہ. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے. ون بائی ون اس کا ورڈ دیکھیں تو اہدنا. اب اس کے بھی دو ٹکڑے ہیں. اہدی جو ہے یہ ایک فعل ہے، ٹھیک ہے، یہ اسم نہیں ہے، یہ ایک فعل ہے جو کہ انشاءاللہ مجھے نیکسٹ افعال میں جب آپ پڑھیں گے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. نہ جو ہے وہ ضمیر ہے، جو ابھی ہم نے اٹیچ پروناؤنس میں پڑھے تھے نا، نہ یہ وہ والی ضمیر ہے. یعنی کہ ابھی جو آپ نے جس کی پریکٹس بھی کی ہے ریویژن کی کلاس میں، وہ کیا کی تھی؟ ہو، ہم، کا، جی، کم اور نہ. وہ جو نہ تھا نا جو اپنی طرف، یہ وہ والا نہ ہے. تو یہ ضمیر ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسماء کے ساتھ بھی لگتی ہے، افعال کے ساتھ بھی، اور حروف کے ساتھ بھی جو ضمائر ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں. اور اہدنا، اہدی کا مطلب ہوتا ہے تو ہدایت دے، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ ایک فعل امر ہے، انشاءاللہ آپ نیکسٹ پڑھیں گے اگلے لیسنز میں. اہدنا، تو ہدایت دے، نہ ہمیں، یعنی تو ہمیں ہدایت دی. ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اہدنا کہ تو ہمیں ہدایت دے الصراط، راستے کی. اچھا، اہدی کا جو لفظ ہے یہ آپ کو، جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا ہدایت، خدا، ہدلل، یہ سارے وہ ورڈ ہیں جو ہم اردو میں، اس لیے اس ورڈ کا آپ کو ایسا مطلب رٹا نہیں ماننا پڑے گا. ہدایت، خدا، خدا نام بھی رکھا جاتا ہے، یہ سارے وہ ہدایت سے نکلے ہوئے ورڈ ہیں. تو یہاں سے آپ اہدی کا مطلب آرام سے سیکھ سکتے ہیں. قرآن میں بھی جب سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے وہاں پہ بھی ذکر آتا ہے ہدایت کا، ہدل للمتقین، اسی طرح ہدل للناس، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. اچھا، آپ نے لی کا مطلب پڑھ لیا، ذرا مجھے بتائیں کہ ہدل للناس یا ہدل للمتقین میں لی کا مطلب کیا ہے؟ کیا بنے گا اس کا میننگ؟ انسان کو ہدایت کے نہیں، لیے. کے لیے. لیے جی، ہدل للناس انسان کی ہدایت کے لیے، یا ہدل للمتقین ہدایت ہے متقین کے لیے. یہ لی جو ہے وہ لیے کا میننگ ہے، جو پیچھے آپ نے ابھی پڑھا للہ، تو وہ لیے، جو لیے کو آپ نے، یہ لی کو یاد رکھنا ہے. یہ آپ پڑھ چکے ہیں، اس لیے جو چیز پڑھ چکے ہوتے ہیں اس کو بیچ میں سے اگر کبھی آئے تو دوبارہ سے دیکھا کریں کہ کہاں پڑھا تھا اور اس کا میننگ کیا تھا. آگے ہے الصراط، راستہ. اچھا، اس میں دیکھیں یہ بھی الف لام لگا ہوا ہے، اٹ مینس کہ یہ خاص اسم ہے. اور یہاں پہ صراط کہتے ہیں راستے کو، اٹ مینس کہ کسی خاص راستے کی بات ہو رہی ہے، کہ راستہ، اور کون سا؟ المستقیم. اسی راستے کی آگے صفت آ گئی. اور آپ کو پتا تھا کہ اب بتایا میں نے شروع میں کہ جو عربی میں صفات بھی جو ہوتی ہیں یہ بھی اسم ہوتے ہیں سارے، اس کے ساتھ بھی الف لام لگا ہوا ہے، اس لیے ہم اس کو بغیر سوچے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے. اب مستقیم کا لفظ مطلب ہوتا ہے سیدھا. یہ اگر ابھی تو ویسے انگلش میں بکس ہوتی ہیں نا، ورنہ جب ہم چھوٹے تھے تو مطالعہ پاکستان یا ریاضی کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا نا خط مستقیم، کہ آپ ڈرا کریں، سیدھی لائن کھینچیں. کیا ہوتا تھا خط مستقیم؟ کہ سیدھی لائن، اسے مستقیم مین سیدھا. تو یہ آپ اس سے یاد رکھ سکتے ہیں سیدھا. لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جو سیدھے کا جو ایرو بنایا ہوا ہے، جو لائن لگائی ہوئی ہے، وہ ہاریزنٹل نہیں ہے، وہ ورٹیکل ہے. تو اس سے بھی انشاءاللہ جب اس کے ہم جاتے ہیں نا تشریح پہ تو بات کریں گے کہ یہ ہاریزنٹل کیوں نہیں ہے، ورٹیکل کیوں ہے. تو اس کو نوٹ رکھیے گا. آگے دیکھیں وہی الف لام والی بات بتا رہے ہیں کہ یہ خاص کے میننگ میں یہاں پہ آئے گی، خاص راستے. کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اب دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. ابھی ہم نے بات کی تھی نا، جب سورہ پچھلی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب سورہ فاتحہ ہے اس کے اندر پورشنز ہیں. جو پہلا پورشن ہے پہلی 3-4 آیتوں کا، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ہم بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. پھر جب آگے آ جاتی ہے ایاک نعبد والی آیت 5ویں نمبر والی، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم اپنے آپ کو سبمٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی اس میں بتاتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، اے اللہ ہم تو تیرے ہی بندے ہیں، ہمیں تو تیری عبادت کرنی ہے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں عبادت کے لیے. تو اس میں اپنی سبمیشن ہوتی ہے. وہ وہاں پہ ہمارا ویسے بھی جو لہجہ اور جو کہہ لیں کہ جو ہمارا مخاطب ہے وہ بالکل بدل جاتا ہے. پہلی آیتوں میں ہم اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے تھے، جب ایاک پہ آتے ہیں تو ہم اللہ سے باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، یعنی ایسے جیسے اللہ ہمارے سامنے ہے. ہم نے کیونکہ وہاں پہ کا کی ضمیر یوز کی نا، اور کا میں نے آپ کو بتایا تھا کا جو ہوتا ہے کا ہوتا ہے سامنے والے کے لیے، تیرے لیے. تو اٹ مینس کہ ہم اللہ کو سامنے محسوس کر کے تو بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، بالکل کلوز. اب ہم سامنے جیسے اللہ کو ہم نے اپنے پاس محسوس کیا. اس کے بعد پھر جب ہم نے اپنی سبمیشن دی تو جو اس آیت سے شروع ہوتی ہے بات، یہ پھر وہ دعا ہے، وہ عرض ہے، وہ دعا ہے یا وہ چیز ہے پھر جو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں
اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اب اس میں دیکھیں سیدھا راستہ جو ہدایت کا ہے، کیا مطلب سیدھے راستے کی؟ یعنی کہ ہدایت اصل ہوتی ہے کہ ہر کام کو کس طرح کیا جائے، یہ چیز ہوتی ہے ہدایت۔ کوئی بھی کام ہے نا، آپ کو اس کو کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اس کے جو وہ ساری جو چیزیں نا، اس کی انسٹرکشنز آپ کہہ لیں، وہ ہدایت ہوتی ہے، اور وہ ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں۔ اور آپ یہ سوچیں کہ اتنی ضروری چیز ہے ہدایت، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان پہ اتنا کرم کر دیا کہ نماز تو جو فرض کی، نماز کے اندر سورہ فاتحہ بھی فرض کر دی، کہ اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے نماز میں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر دن میں 5 دفعہ، سوچیں کتنی رکعت ہم پڑھتے ہیں، ان ساری رکعتوں میں ہم سورہ فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں۔ اٹ مینز ہم جانے یا نہ جانے دونوں صورتوں میں یہ آیت اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں۔ ابھی تو یہ حال ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تو ہم ادا کریے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہدایت دے رہے ہیں۔ تو سوچیں اگر ہم اس کو سوچ سمجھ کے شعور کے ساتھ جان کے ہدایت مانگیں تو ہمیں پھر اللہ تعالیٰ کتنی اچھی ہدایت ہے۔ اچھا، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں، ہمیں تو ہدایت ملی ہوئی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ہدایت کی، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں۔ لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو مسلمان ہونا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک انعام تھا ہم پہ، یہ ہدایت کی پہلا قدم تھا، پہلی سیڑھی تھی جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود کھڑا کر دیا۔ وہ تو الحمدللہ کہ آج ہم کسی نان مسلم گھرانے میں نہیں ہیں، کسی مسلمان گھرانے میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پہلی سیڑھی پہ خود بے خود بٹھا دیا۔ لیکن آگے ہمیں اپنی ساری زندگی میں کیسے چلنا ہے؟ ایون ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر میں کہوں میں نے مہینے میں 1 دفعہ چلو مانگ لی دعا ہدایت کی، میرے لیے کافی نہیں، بلکہ 24 گھنٹے میں 1 دفعہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا، یعنی کہ 24 گھنٹوں میں 1 دفعہ مانگنا بھی ہمارا کم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر 2-3 گھنٹے بعد ایک نماز کا جو ٹائم آ جاتا ہے، اٹ مینز ہمیں یہ اتنی ضروری چیز ہے۔ یا کہہ لیں کہ ہم اتنے بھلکڑ ہیں، یا دنیا میں اتنے مست ہو جاتے ہیں، یا ہمیں اپنے معاملات سنبھالنے نہیں آتے، یا شیطان ہم پہ اتنا اٹیک کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر 2-3 گھنٹوں کے بعد جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو ہم دوبارہ سے پھر پہنچ جاتے ہیں اللہ کے پاس، اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو اب اگلا جو ٹائم ہے اس میں جو ہم نے کرنا ہے تو اس کے لیے بھی مجھے نا ہدایت دے دے، مجھے سیدھا رکھنا۔ اور یہ ہدایت کے معنی میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ سیدھے راستے پہ چلا ہے، بعض اسکالرز نے لکھا ہے کہ ہدایت مانگنے میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ اس راستے پہ چلا، پھر اس راستے پہ آگے پہنچا، اور پھر منزل مقصود تک پہنچا۔ یعنی ہدایت میں وہ سب کچھ ہے، صرف یہ نہیں کہ اٹھا کے غلط راستے سے اٹھا کے سیدھے راستے پہ لے، بلکہ اس راستے پہ ہمیں اینڈ تک پہنچا بھی۔ تو یہ ساری چیزیں اس ہدایت میں آ جاتی ہیں، اور یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہدایت کہاں سے ملتی ہے۔ ہدایت صرف اور صرف قرآن و سنت سے ملتی ہے۔ ہم لاکھ ادھر ادھر سے کورسز کر لیں، ہم فلانے کسی بڑے اسکالر کو سن لیں، یہ کر لیں، وہ ٹھیک ہے، وہ ہماری ہیلپ کرتی ہیں اگر وہ بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے، لیکن اصل جو کہہ لیں کہ اصل جو منبع ہے ہدایت کو، وہ صرف قرآن و سنت ہے۔ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہی ہمیں صحیح راہ دکھا سکتی ہیں۔ اور اس کا بھی ہم اگلی آیت میں بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بتا دیا ہے کہ پھر کون سے لوگ تھے جن کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ اس لیے جب دیکھیں، یہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا نماز میں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے، ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ جو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ آپ ہمیں کتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں نا، ہم صبح اٹھتے ہیں، سورج کی روشنی، ہوا، ہماری سانسیں، ہمارا جسم، ہر چیز ہمیں بغیر مانگے ملی جا رہی ہے، مطلب اتنا کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں دی جا رہے ہیں۔ لیکن ہدایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہدایت ایسی چیز ہے کہ اگر آپ مانگیں گے تو آپ کو ملتی ہے، اور ملتی بھی پھر فوراً ہے، آپ ملتی بھی اسی دنیا میں ہے۔ یہ وہ دعا نہیں ہے کہ جس کو آخرت کے لیے رکھا جائے کہ پوری کریں یا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے بارے میں ابھی ہم جب پڑھیں گے آخر میں ایک حدیث قدسی، کہ جب بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً کہتے ہیں کہ میرا بندہ جو مانگ رہا ہے میں اس کو دے رہا ہوں، یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم اس فیلنگ سے دعا مانگتے ہی نہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہم کتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ ہدایت بہت بڑی چیز ہے۔ تو اور پھر جب ہم ہدایت مانگتے ہیں، اب جب یہ سورہ فاتحہ ختم کرتے ہیں نماز کے اندر، تو اس کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے فوراً بعد جو قاری صاحب ہوتے ہیں، یعنی کہ جو امام صاحب مسجد میں اگر پڑھ رہے ہیں، اگر خود پڑھ رہے ہیں، تو اس کے بعد ہم کوئی نہ کوئی سورت پڑھتے ہیں قرآن کی، کوئی نہ کوئی پورشن پڑھتے ہیں قرآن کا۔ تو وہ جو قرآن کا پورشن اور جو قرآن کی سورت ہوتی ہے نا، وہ اصل میں قرآن کا وہ حصہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے مجھ سے ہدایت مانگی، اب یہ لو میری طرف سے انسٹرکشنز۔ یہی وجہ ہے نا کہ سورہ فاتحہ شروع میں ہے قرآن کے، اور اسے کہا گیا ہے کہ جب بندہ اللہ سے ہدایت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن اس کے آگے رکھ دیا کہ یہ ہے تیرے لیے ہدایت، یہ ہے تیرے لیے انسٹرکشنز، اب اس کو تو پڑھتا جا اور فالو کرتا جا۔ تو نماز میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہدایت کی دعا مانگتے ہیں تو اس کے بعد ہم قرآن کا کوئی نہ کوئی پورشن پڑھتے ہیں، وہ اصل میں اس دن کا لیکچر ہوتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہمیں وہ سمجھ ہی نہیں آتا، ہمیں تو عربی آتی ہی نہیں، ہم سن بھی آتے ہیں
نماز میں کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، حالانکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسٹرکشنز ہوتی ہیں، لیکچر ہوتا ہے کہ اب تمہارے لیے یہ والی ہدایت ہے، اب تمہارے لیے یہ والی ہدایت ہے۔ تو اس لیے اتنا قرآن سمجھنا اتنا ضروری کام ہے، اتنا ایمرجنسی والا کام ہے، ہم نے اس کو بہت آپشنل لے لیا ہے۔ ہم نے سمجھا ہے کہ بس یہ تو شاید کوئی فارغ لوگوں کا کام ہے، وہ بیٹھ کے عربی سیکھیں، قرآن کلاسیں لیں، ہمیں کیا، ہم تو اپنے گھر کے کام دیکھیں گے۔ حالانکہ ہدایت لینے کے لیے قرآن کو سمجھنا اور قرآن کو سمجھنا اتنا ضروری تھا کہ ایمرجنسی والی فیلنگ ہونی چاہیے کہ ہر بندہ یہ سوچے کہ میں قرآن کو سیکھ جاؤں، میں قرآن کو پڑھ لوں، مجھے پتا ہو میرے رب نے مجھے کہا کیا ہے، تاکہ میں سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش تو کروں۔ چلانا تو خیر اللہ نہیں ہے، ہم اللہ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں، لیکن کوشش تو دیکھنی ہے نا اللہ تعالیٰ نے۔ یا ایک بندہ جو بیٹھا ہوا ہے سارا دن کچھ کرتا ہی نہیں اور پھر وہ کہے مجھے ہدایت، یا نارملی لوگوں کا جملہ یہی ہوتا ہے نا، اچھا جب اللہ ہدایت دے گا تو میں بھی کر لوں گا، اچھا اللہ توفیق دے گا تو میں بھی کر لوں گا۔ وہ بھائی توفیق کے لیے آپ کو اٹھنا تو پڑے گا نا، کچھ کرنا تو پڑے گا نا، اللہ کو کچھ دکھانا تو پڑے گا، پھر ہی توفیق ملے گی، ایسے کیسے مل جائے گی؟ تو ہدایت تو مانگنے سے ملتی ہے، اس لیے ہمیں اس کو دیکھنا ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں ہدایت کی جو اپوزٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ضلالت، ٹھیک ہے، یعنی گمراہی۔ ایک طرف ہدایت ہے، ایک طرف گمراہی ہے، تو اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ہدایت کی طرف چلتے ہیں یا پھر اپنی گمراہی۔ اور گمراہی آپ کو پتہ ہے غلط خواہشات، جو دل میں آئی وہ کر لیا، قرآن اور سنت سے دور، بالکل دور، اپنی زندگی اپنے مزے میں، وہ والی بات، جی لو اور جینے دو، یا جیو اور بس انجوائے کرو اور یہ اور وہ، پھر بندہ پھر اسی طرح دنیا میں اور کھپ جاتا ہے، دنیا میں ہی لگا رہتا ہے آخرت کو بھول کے۔ تو ہمیں اس آیت سے اب دیکھیں ایک عادت تو یہ لی، عادت نمبر 10 ہماری ابھی 9 ہو چکی ہے نا پیچھے، تو ہم اس میں سے یہ لیں گے کہ ہر کام میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے ہر کام میں مدد مانگیں گے، اور ہر کام میں کہیں گے اللہ تعالیٰ مجھے یہ کام، جیسے فرض کریں ہمارے کوئی بھی روٹین کے کام بھی ہوتے ہیں نا، اپنی یہ عادت بنائیں کہ جب ہم کچھ کرنے لگیں کوئی بھی گھر کا کوئی کام، تو نارملی جیسے مائیں کہتی ہیں نا بچوں سے، جاؤ پاپا سے پوچھ لو، وہ کہہ رہا ہے جی مجھے پیسے دیں میں نے یہ صحیح کروانی ہے، فرض کریں کوئی چیز، یا میں نے فلانی چیز خریدنی ہے، بچہ کہہ رہا ہے، مائیں فوراً باپ کے سپرد کر دیتی ہیں، چلو جی جاؤ پاپا سے پوچھو، اجازت لو، یہ کرو۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کیوں اس گھر کی ایک ہستی نہیں بنایا؟ ہم نے کیوں بات بات پہ اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھایا کہ چلو اللہ سے پوچھو یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہم اللہ سے پوچھ لیتے ہیں، یا بات بات پہ ہم اللہ کی طرف کریڈٹ شو کریں، بار بار اللہ سے مدد مانگیں، اپنے گھر کا ایک ایسا کہ یہ ایک لازمی حصہ ہو، ماں کو بھی پتا ہو، باپ کو پتا ہو، بچوں کو پتا ہو کہ ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کی اجازت لینی ہے، اللہ سے پوچھنا ہے، اللہ سے مشورہ کرنا ہے، اللہ سے مدد لینی ہے۔ تو اب جب اللہ کو اتنا قریب ہم اپنے کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ظاہر ہے ہمارے لیے پھر دوڑ دوڑ کے آئے گی۔ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو بہت سائڈ پہ رکھا ہوا ہے نا، بہت پیچھے رکھا ہوا ہے، اسی لیے یہی وجہ ہے کہ پھر ہم کام تو کر لیتے ہیں اور کام کے پھر انجام پتہ نہیں کس طرح کے ہوتے ہیں، پھر ہم بعد میں پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپ اللہ کو اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ہی ہدایت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں۔ تو یہ ہماری عادت نمبر 10 ہو گئی۔ اس آیت کو پڑھیں آپ، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا آپ لوگ سب پڑھیں گے لیکن مائکس بند کر کے، اہدنا ہمیں ہدایت دے، تو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں تو ہمیں ہدایت دے، کیونکہ یہ اہدی کا جو لفظ ہوتا ہے نا تو ہدایت دے میں آتا ہے، اہدنا تو ہمیں ہدایت دے، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے، تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اب ہم نیکسٹ آیت میں چلتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر۔ صراط تو گین وہی ہم نے پیچھے پڑھا تھا، الصراط راستے کو کہتے ہیں، تو وہیں سے یہ لفظ دوبارہ سے بات آئی کہ راستہ، اب وہ اللہ تعالیٰ بتانے لگے ہیں کہ کون سا راستہ، یعنی کہ سارا کچھ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا، یہ آیتیں تو ہم وہی پڑھے ہیں جو قرآن میں ہیں۔ سوچے اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھا دیا تعریف کرنی کہ میری اس طرح تعریف کرو، خود ہی ہمیں سبمیشن سکھا دی کہ اس طرح اپنے آپ کو سبمٹ کرو، خود ہی ہمیں سکھا دیا اب یہ دعا مانگ لو، خود ہی ہمیں پہ بتا دیا کہ جب بندہ آگے سے یہ سوچے گا کہ اچھا میں مانگ تو رہا ہوں پر پتہ تو چلے کہ وہ راستہ کون سا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ یہ تم مجھ سے مانگو اور یہ راستہ مانگو تو میں پھر تمہیں اس طرح دوں۔ یعنی کہ کتنا کتنا ہمارا رب کتنا اچھا ہے نا، کتنا رحمان کتنا رحیم ہے کہ وہ خود ہی ہمارے سارے مسئلے حل کرتا ہے، لیکن بس ہم اس کی طرف بڑھتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ بھی بتا دیا کہ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، الذین ان لوگوں کا، انعمتا، اچھا الذین جو ہے یہ بھی ایک اسم ہے، یہ انشاءاللہ آپ نیکسٹ لیولز میں پڑھیں گے کس طرح کا اسم ہوتا ہے۔ یہ آتا ہے کنیکٹنگ ورڈ، یعنی کہ پچھلی بات کو اگلی جملے سے ملانے کے لیے، یا یہ بتانے کے لیے کہ جس کیٹیگری کی بات ہو رہی ہے وہ کیٹیگری کیسی ہے، اس طرح کی جب یعنی کسی ذات کے بارے میں، کسی لوگوں کے بارے میں کہ ایک ٹاپک چل رہا ہو اور بتانے کے لیے کہ یہ کس طرح کے لوگوں کی یا کس طرح کی چیزوں کی بات ہے، تو اس کے لیے یہ الذین آتا ہے۔ یہ الذین جو ہے یہ جمع ہے، اس کی واحد ہوتی ہے الذی،
ٹھیک ہے، یہ زینا ہے نا وہ زال کے بعد چھوٹی ہے، الذی، الذی ہوتا ہے وہ جس نے، اور یہاں الذین ہے وہ لوگ اس میں لوگ کا میننگ بھی ڈال سکتے ہیں، الگ سے بھی کہہ سکتے ہیں وہ جنہوں نے، ٹھیک ہے، اس کا میننگ اس طرح بھی آ جاتا ہے، کئی کئی آپ دیکھیں گے قرآن میں، وہ جنہوں نے یا وہ لوگ جو، ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو، مطلب اس میں جو، ان کا، یعنی کسی نہ کسی کیٹیگری کا ذکر آنے لگتا ہے تو وہاں یہ لذینہ لگایا جاتا ہے۔ وہ ڈپینڈ کرتا ہے، سم ٹائم ہم اپنا اردو ٹرانسلیشن کے جملے کو سیٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا لفظ آگے پیچھے کرتے ہیں، لیکن اصل میں یہ کنیکٹنگ ہوتے ہیں، یہ اس ذات کے یا اس لوگوں کے بارے میں بتانے کے لیے آتا ہے کہ اب کن کا ذکر آنے لگا ہے۔ تو یہاں ہو رہا ہے کہ صراط الذین، یعنی راستہ ان لوگوں کا، ٹھیک ہے، اس کو ہم اس طرح کر کے کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا، یہ الگ سے بھی ہو سکتا ہے وہ لوگ جو یا وہ لوگ جنہوں نے، جہاں پہ جس طرح کا میننگ ہو اس طرح کا استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی اتنا امپورٹنٹ ہے، یہاں لکھا 1080 ٹائمز یہ ورڈ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ زینہ اس کو 2-3 دفعہ ریوائز کریں، نیا ورڈ ہے، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، اللہ زینہ وہ لوگ جو، یا ان لوگوں کا، اللہ زینہ ان لوگوں کا۔ آپ لوگ نا صرف مجھے میں ریوائز کر رہی ہوں، آپ لوگ بھی ریوائز کریں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے تو اپنے منہ سے ادا کریں اتنا اونچا کہ آپ کے کانوں کو آواز آئے، اللہ زینہ ان لوگوں کا، ان امتا، ان امتا، انعام کیا تو نے، یہ ایک فعل ہے، انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے نیکسٹ جو کلاسز ہوں گی ہماری 12-13 کلاس میں آ کے، بلکہ نہیں آپ لوگ 8-9 کلاس میں ہی پڑھ لو گے کہ یہ کس قسم کا فعل ہوتا ہے، اس میں کس طرح، بہرحال فی الحال آپ اس کا میننگ اس طرح یاد رکھیں کہ ان امتا میں آپ کو فوراً نعمت، نعمت کی ورڈنگ بھی نظر آ رہی ہے، نون عین میم، انعام سے فیلنگ آ رہی ہے کہ کوئی انعام کی بات ہو رہی ہے، انعمتا ہے نا، انعام، انعام سے بات ہو رہی ہے، نعمت، انعام، ان ہنٹس کو آپ یاد رکھیں کیونکہ ظاہر روٹ لیٹر سیم ہے، انہی لفظ سے ڈیریویشنز بنے ہوئے ہیں۔ تو انعمتا یعنی یہاں انعام کی بات ہے، لیکن جو اس کا اینڈ والا تا ہے نا، تا، تا سے مراد ہے تو نے، یہ ماضی کا فعل ہے، اور انشاءاللہ پڑھیں گے تا، یہ انتا سے تھوڑا ذہن میں رکھ لیں، انتا ہم کہتے تھے نا تم کے لیے، تو اس کا جو اینڈ والا تا ہے نا یہ تو کو شو کر رہا ہے، ان انتا انعام کیا تو نے، اور یہ ماضی کا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ماضی کا فعل ہے، ماضی کا مطلب کہ وہ ہو چکا، وہ کام ڈن ہو چکا۔ تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے، یہاں تک ہم پہنچے، علیہم، اچھا یہ بھی 2 ٹکڑے ہیں، اس کا اگر الگ الگ کریں تو اعلیٰ، اعلیٰ اور ہم نے وہ پڑھا ہوا ہے، وہ ضمیر ہم زیادہ لوگوں کے لیے سائڈ والے، یعنی ان لوگ، ان کے لیے، اور اعلیٰ جو ہے یہ ایک حرف ہے، اعلیٰ جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا آن دا بک، آن دا ٹیبل، یہ وہ اعلیٰ ہے۔ اکیلا لکھیں تو اس کو اعلیٰ پڑھتے ہیں، جب اس کو کسی لفظ سے ملانا ہو تو اس کی جو یا ہے وہ 2 نقطوں والی یا بن جاتی ہے، تو وہ علیہ بن جاتا ہے، یہ ہے وہی اعلیٰ ہی ہے، اس کو الگ کر کے اعلیٰ پڑھیں گے، اگر ملا دیں گے تو علیہ بن جائے گا، علیہم، ٹھیک ہے نا، وہ یا جو ہے وہ نقطوں میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو پھر علیہ بن جاتا ہے۔ تو یہ علیہم، اس کا پھر اشارہ کیا ہوگا، ان لوگوں پر، یعنی کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، یعنی ان لوگوں پر، یعنی کہ جن جو یہاں نہیں ہیں، جن کی بات ہو رہی ہے کہ کن لوگوں پہ انعام کیا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، علیہم، ٹھیک ہے، علیہم اس کو یاد کریں، ان پر، علیہم ان پر۔ اب دیکھیں ذرا اس آیت کو، صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر، یا ان کو ہم جن پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر اردو میں اس کو جسٹ بمحاورہ کرنے کے لیے کہ ان لوگوں کا ہمیں راستہ دکھا کہ جن پر تو نے انعام کیا، انعمتا انعام کیا یعنی کر چکا۔ اب یہاں پہ دیکھیں بہت سی باتیں آتی ہیں اس آیت سے، ایک تو اس کی جو ماضی انعمتا کی وجہ سے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں کے کنفرمڈ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بتائیں گے کہ جن پہ انعام ہو چکا۔ اچھا یہاں پہ ہم پیچھے مانگ تو ہدایت رہے تھے، آگے آ گیا بات انعام کی، یہ تو نہیں کہا کہ راستہ ان لوگوں کا ہمیں دکھا جن کو تو نے ہدایت دی، بلکہ بات یہ ہوئی کہ جن پہ تو انعام کر چکا۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت ملنا، ٹھیک ہے ایک بندے کو ہدایت ملی، لیکن وہ اس ہدایت کے بدلے سیدھی راہ پہ، سیدھی منزل پہ پہنچ گیا، یہ اس کا اپنا کمال نہیں تھا بلکہ یہ بھی اللہ کا انعام تھا اس پہ کہ اس کو ہدایت دی، پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی چلنے کی، اور پھر وہ اپنی منزل مقصود پہ پہنچ چکا جہاں پہ اللہ نے اسے انعام کیا۔ تو اٹ مینس کہ اس کو پھر بعد میں انعام سے تشبیہ دے دی کہ یہ اللہ کا ہی انعام ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر پار یعنی کہ کہہ لیں نا کہ وہ پار ہو گیا، اس کا بیڑا پار ہو گیا، تو اٹ مینس یہ اللہ کا انعام ہی ہے، ایک یہ بات۔ دوسری کہ ان ماضی کے اس بات سے یہ نکلتا ہے
کہ ہم کہتے ہیں نا کئی دفعہ کہ ہم فالو کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، یا شاید ابھی بہت ہمیں کئی دفعہ بہت لوگ امپریس ہوتے ہیں کسی سے، کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں۔ لیکن دیکھیں، ایک بندہ آپ کو بظاہر بہت صحیح لگ رہا ہے، لیکن وہ ابھی زندہ ہے، آپ کو نہیں پتا وہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اینڈ کیسا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کیسا ہے، کچھ کوئی بھی نہیں جان سکتا، کسی ایون کسی کی موت کے اوپر بھی ہم اس کی موت کو دیکھ کے یہ نہیں اندازہ لگا سکتے، کوئی بھی انسان، کہ یہ اس کی موت کی تکلیف کو دیکھ کے یا اس کے جو بھی انجام کو دیکھ کے کہ یہ گناہ گار تھا یا نیک تھا۔ ہو سکتا ہے وہ جو اس کی موت کے جو مسئلے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک کرنے کے لیے کیے ہوں، بظاہر کئی دفعہ لوگ بڑے آرام سے کسی کی موت سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بڑا بڑا اچھا بندہ تھا، اس طرح کی موت ہے، اور بڑا ہی برا بندہ تھا، اس طرح کی موت، ایسے کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ تھا، اور وہ، ہاں البتہ جس کے بارے میں کنفرمڈ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس پہ انعام کر دیا، تو ہمیں فالو ان کو کرنا چاہیے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کنفرمڈ ہے، اب وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، وہ بدل نہیں سکتے، ماضی کبھی بدلا نہیں جا سکتا، لیکن اگر فیوچر ہو تو وہ بدلا جا سکتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا جس بندے کو ہم فالو کریں اس کا اینڈ کیا ہو، اس لیے ہمیشہ جو فالو ان کو کریں جن کا اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے وہ نام بھی بتا دیے ہیں کہ جن کو ہمیں فالو کرنے کا کہا گیا، اور وہ کون لوگ ہیں؟ یہ 4 کیٹیگری بتائیں گے، اس کو یاد رکھیے گا، یہ ایگزام میں بھی آ سکتی ہیں، صحابہ، کہ انعام کن لوگوں پہ کیا؟ انبیاء پہ، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ 4 کیٹیگری ہیں، ہمیں انہی کو فالو کرنا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ہم نے ان لوگوں کی طرح بننے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کی ترتیب بھی یاد رکھے گا، یہ اسی ترتیب سے قرآن میں آئے ہوئے ہیں، اور اسی ترتیب سے آپ سے پوچھے بھی جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کن لوگوں پہ کیا، تو آپ نے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو انعام ہے وہ انبیاء پہ ہے، صدیقین پہ ہے، شہداء پہ ہے اور صالحین پہ ہے۔ اب ظاہر ہے انبیاء تو نہیں اب اور تو نہیں آئیں گے، انبیاء تو سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن ہم صدیقین میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، سچے لوگوں میں، ہم شہداء میں بھی شامل ہو سکتے ہیں کوشش کرنے سے، اور نہیں تو کچھ نہیں تو ہم صالحین میں تو شامل ہو سکتے ہیں نا، نیک لوگوں میں۔ تو ہمیں انہی کو فالو کرنا ہے، اور جن کے بارے میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بارے میں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی فالو کرو گے تو وہ تو ستاروں کی مانند ہے، تو تم مطلب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جن کی گارنٹی تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہوئی ہے، تو ہم اس کو فالو کریں، نہ کہ یہ جو آج کل کے فالوورز ہیں، پتہ نہیں لوگ بغیر سوچے سمجھے آج کل کی خاص کر جو ینگ جنریشن ہے، کتنے اور بالکل ایسے صرف یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہیرو اور یہ آ جاتے ہیں بڑے بڑے، نہ ان کو دین کا پتہ، نہ دنیا کا پتہ، نہ انہیں یہ پتا کس راہ پہ چل رہے ہیں، بس انے واہ لوگ ان کو فالو کری جا رہے ہیں کری جا رہے ہیں۔ حالانکہ اس آیت سے ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو اس کی جو عادت نمبر 11 نکلے گی وہ بھی یہی نکلے گی کہ نیک لوگوں کو فالو کریں، ہمیشہ اچھے لوگوں کو رول ماڈل بنائیں۔ آج ہم نے بہت زیادہ غلط لوگوں کو رول ماڈل بنایا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم انہیں کے راستوں پہ پھر چلتے ہیں، جب اچھے لوگوں کو بنائیں گے تو اچھے راستوں پہ چلیں گے۔ اب اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے انبیاء کرام کا راستہ تھا وہ کیسا راستہ تھا۔ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیتے ہیں اور ان کے کاموں کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ وہ کس قسم کے ان کے اعمال ہوتے تھے، تو اگر آپ ان کے دل کے اعمال دیکھیں، ان کا ایمان دیکھ لیں، ان کا اخلاص دیکھ لیں، ان کی اللہ سے محبت دیکھ لیں، ان کا اللہ سے ڈر دیکھ لیں، ان کا توکل دیکھ لیں، ان کا اللہ پہ بھروسہ دیکھیں، اس طرح کا ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان کے فزیکل اعمال دیکھیں، ان کی نماز، ان کے روزے، ان کی زکوٰۃ، ان کے صدقات، ان کا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، مطلب ایک ہم کہتے ہیں نا ہم بہت بزی ہیں جی، ہمیں یہ ہم بات نہیں کرتے، ہم کسی کو جواب نہیں دیتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ آپ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بندہ مصروف کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنا مصروف کہ وہ مطلب پوری پوری وہ سلطنت کو بھی دیکھ رہے تھے، اور دینی معاملات بھی، اور ادھر بھی ہر طرف قافلوں کو بھی دیکھ، اور پھر بھی جو ہر بندہ کہتا ہے ان کے بارے میں کہ جب وہ کسی سے بات کرتے تھے تو ایسے بات کرتے تھے کہ جیسے بس اسی کی سن رہے ہیں، اسی کی طرف منہ کر کے، اور بڑے ہی پیار سے تحمل سے اس کی بات سنتے تھے، اس کو یہ فیل نہیں ہوتا تھا کہ مجھے اگنور کیا جا رہا ہے۔ سوچیں، اور ہمارے اخلاق دیکھ لیں، اور پھر ان کی اگر دعوت کو دیکھیں تو تیسری کیٹیگری یہاں لکھی دعوت، کہ انہوں نے ہمیشہ دین کی دعوت دی، اپنی ساری زندگی دعوت کے کاموں میں لگایا، اور ہم اپنی زندگی کو اس کے ساتھ موازنہ کر لیں کہ ہمارے کیا راستے وہی ہیں۔ اور پھر تزکیہ اور پاکی، یعنی کہ لوگوں کی تربیت کرنا، لوگوں کے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی غلط چیزوں کو ختم کر کے اچھی چیزوں کو رائج کرنے کی جو ان کی کوشش تھی، جو وہ نیکی کا حکم اور برائی کو روکتے تھے، وہ سارا کچھ ہمیں دیکھنا ہے نا، ہمیں تو فالو ان کو کرنا ہے نا جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ تو اپنی عادات کو، اپنے معاملات کو ان رول ماڈلز کے پاس لے کے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو پتہ ہے کہ عشرہ مبشرہ کتنے تھے؟
یعنی کہ کون سے تھے، ان کے نام، ان کے زندگی کے حالات کچھ بھی نہیں پتا، ایون نام تک بھی شاید نہ پتا ہوں کہ کون سے اشرا مبشرہ والے جو 10 صحابی تھے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی. آج ہمارے بچوں کو یہ پتا ہے فلانے فلم کا ہیرو کون سا ہے، فلانے گیم کا وہ کون سا ہے، اور یہ مطلب وہی نا کہ ہم نے تو سارا کچھ ہی سسٹم ہی خراب کر دیا. تو ہمیں بھی انعام پانے والے لوگوں کے لیے یہ ساری عادتیں اپنانی پڑیں گی. اپنے ایمان کو درست کرنا پڑے گا، اپنے اعمال کو، اپنی دعوت تبلیغ، اچھی عادتوں، نیک اعمال، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، یہ سارا کچھ ہے. اور اسی سے پھر ہماری عادت نمبر 11 کیا بنے گی کہ ہمیشہ اچھے ماڈل بنائیں، یعنی کہ اچھے نمونے ان کے راستوں پہ چلنے کی کوشش کریں. یہ ہماری عادت نمبر 11 ہے. انہی کے بارے میں پڑھیں اور انہی کو فالو کرنے کی کوشش کریں. اب اس آیت کو دوبارہ دیکھ لیں. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر. ٹھیک ہے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. آگے ہے غیر المغضوبی، نہ کہ غضب کیا گیا ان پر، علیہم دوبارہ ہے. غیر، غیر کہتے ہیں ہم، ویسے بھی کہتے ہیں نا غیر مسلم، یعنی مسلمان کے علاوہ. تو غیر کا مطلب ہوتا ہے اس کے علاوہ، اور اس کا ایک میننگ نہیں بھی ہوتا ہے، یعنی نہیں کے میننگ میں بھی غیر کو لے لیتے ہیں اور اس کے علاوہ کے میننگ میں بھی. غیر یعنی اس کے علاوہ. اچھا، اب اگلا ہے المغضوب. مغضوب یہ کس طرح، یہ دیکھیں الف لام لگا ہے، ایک تو یہ بات کہ اس میں، اب یہ کس کنسٹرکشن کا لفظ ہے، تو یعنی کہ یہ اسم ہے کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے. اور یہ کس سٹائل کا ہے، جیسے آپ اردو میں پڑھتے ہیں مظلوم، مظلوم جس پہ ظلم ہوتا ہے. کیونکہ ایک ظلم جو چیز ہے، ایک ہوتا ہے ظالم ظلم کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے مظلوم جس پہ ظلم ہوتا ہے. تو یہ جو مغضوب ہے نا، یہ اسی کنسٹرکشن یعنی اسی سٹائل پہ بنا ہوا ورڈ ہے. اس کو آپ غضب سے یاد، غضب کہتے ہیں نا غصے کو، تو مغضوب جس پہ غصہ ہوا، جس پہ غضب ہوا. تو جس طرح مظلوم جس پہ ظلم ہوا، مغضوب جس پر غضب ہوا. تو اس طرح آپ اس کا میننگ یاد کر سکتے ہیں. غضب سے، غضب سے آپ کو اس کا لفظ یاد ہو جائے گا، اور اس کی جو کنسٹرکشن ہے اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ مغضوب جس پہ غضب ہوا. تو ہم کہہ رہے ہیں غیر المغضوبی، نہ کہ غضب کیا گیا، یعنی کہ نہ اس طرح کا کہ جس پہ غضب ہوا، علیہم. پھر اگین وہی علیہم، دو ٹکڑے، ان پر. ٹھیک ہے، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے اعلیٰ اور ہم. اچھا، ہم کا یہ ہے کہ ویسے ہم نے پڑھا تھا ہو ہم، ایسے ہی پڑھا تھا نا ہو ہم، لیکن آپ کو بتایا تھا کہ جو ہم اور ہی، یعنی ہو اور ہم دو لفظ اس طرح کے ہیں کہ وہ سم ٹائم اپنے پچھلے لفظ کی وجہ سے ہو اور ہم کی جگہ ہی اور ہم بھی بن سکتے ہیں، یعنی پیش سے زیر بھی آ سکتی ہے. تو یہ اس کے جسٹ لکھنے کا طریقہ ہے، اس سے اس کی میننگ میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ان سب ہی رہتا ہے. تو علیہم ان پر، یعنی کہ ہم اللہ سے یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں راستہ تو دکھا ان کا جو جن پہ تو نے انعام کیا، لیکن ہمیں ان راستوں سے بھی بچا لے کہ جن پہ تیرا غضب ہو چکا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس پہ تم اللہ سے کہہ رہے ہیں جس پہ آپ نے غضب کیا یا جن سے آپ ناراض ہوئے. آگے اسی کا حصہ ہے وَلَضَّالِّينَ. اب دیکھیں وا کا مطلب تو ہم سب اب بار بار پڑھ چکے ہیں. وا کا کیا میننگ ہے؟ وا کا میننگ اور لا. لا ایک نیا ورڈ ہے، ویسے شاید کسی کو آتا بھی ہو. لا کہتے ہیں نہیں کو، لا نہیں. اب اس کو آپ لا، جیسے آپ عربوں میں سنا ہوگا کوئی کام کرنا ہے، لا 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 نہ، یعنی کہ نہیں نہیں نہیں. تو اب اس کو آپ یاد کرنے کے لیے آپ اچھی پریکٹس کر سکتے ہیں، آپ گھر میں استعمال کریں. بچے آپ کو کچھ کہیں، آپ کہیں لا لا لا، بجائے کہنے کہ نو. آپ انگلش میں نو کہتے ہیں، آج سے آپ عربی بولنا شروع کر دیں. یس بولنا ہو تو آپ کہیں نعم، نعم. ابھی ہم جو عربی بول چال میں پڑھ رہے تھے. اور آپ نے جب انکار کرنا ہو تو کہیں نو، کہنا ہو تو کہیں لا لا لا. کوئی بچہ کہ موبائل دے دے ماما کو، لا 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 میں نہیں دیتی. تو اس طرح کر کے آپ کریں گے نا تو آپ کو اچھی پریکٹس رہے گی. لا لا نہیں، اور وا اور نہ. الضالین جو گمراہ ہوئے، یہ بھی اسم ہے، الف لام لگا اور جمع والا اسم ہے کیونکہ یا نون بھی آ رہا ہے ساتھ. الضالین جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا عالمین، تو عالم کی جمع عالمین. ایسے دول ایک لفظ ہے، دول یعنی گمراہ ہونا، اس سے ہے دولین، یہ گمراہ ہونے والے. یعنی کہ نہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا کہ جن پہ تو نے غضب کیا، اور نہ ہی ان کا جو گمراہ ہوئے. ٹھیک ہے، اس کو آپ اس طرح کریں گے. دول آپ کو بتایا ہے یہ جمع وہی والی ہے جو رولز کے مطابق آتی ہے، جمع سالم. یعنی کہ اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر اس کے واحد پہ دو پیش ہو گئے دولن، تو اس کی جمع بنے گی دولون. اور اگر اس کی واحد پہ دو زبر یا دو زیر ہوں گے تو جمع بنے گی دولین. ٹھیک ہے، دولن سے دالون، دولن دولن سے دولین. بہرحال یہاں پہ دولین استعمال ہوا ہے.
تو اس کا 100% یہی مطلب ہے کہ اس کی واحد یا تو زبر کے ساتھ آتی ہے یا زیر کے ساتھ. یہ خیر بات کی باتیں ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی آئی ہوئی ہے. فی الحال آپ نے اس کو نہیں سوچنا. آگے دیکھیں اس آیت کا، آپ دیکھیں ہم اس کو ذرا دیکھیں کہ اس میں کیا بات ہے. غیر المغضوب علیہم یعنی کہ نہ ان کا راستہ کہ جن پہ غضب کیا گیا. تو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پہ غضب کیا، اللہ تعالیٰ کا غصہ کن لوگوں پہ تھا. جب اس کا ہمیں اسکالر سے پتہ چلا یا اس کی جو تشریح میں ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو علم تھا پر وہ عمل نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سب کچھ انہیں پتا تھا. یہاں پہ کچھ لوگ مثال وہ لیتے ہیں کہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. بات ٹھیک ہے، یہاں پہ یہودیوں کا ذکر بھی ہے، لیکن صرف یہودیوں کا نہیں ہے. کیونکہ اگر صرف یہودیوں اور دوالین میں عیسائیوں کی بات اگر ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ وہ ورڈ ہی استعمال کر دیتے یہودی اور عیسائی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جنرلائز کی بات. اس کا مطلب ہے کہ جو شخص بھی وہ کام کرے وہ اس کیٹیگری میں آ سکتا ہے. اگر ہم بھی یہ کام کریں تو ہم بھی اس کیٹیگری میں آ سکتے ہیں. کون سا کام؟ کہ جن کو علم تو ہو پر عمل نہ کریں بلکہ اپنی مرضیاں چلائیں. یہودی بھی تو یہی کرتے تھے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی، ان کو سارا علم دیا، ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، ان کو سب کچھ پتا تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. لیکن جب وہ آئے اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے انکار یہودیوں نے کیا. اور اتنی جیلسی انہوں نے کہا کہ کیوں ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آیا نبی، ہم تو اس کو فالو نہیں کریں گے. اور پھر اتنی دشمنی اور اتنا سارا کچھ ہوا، اتنے غزوات ہوئے. تو یہ جو ان کی جو ہر درمی تھی نا کہ ان کو سب کچھ پتا تھا، ان کے علماء کو تو سب کچھ پتا تھا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا. تو آج اگر کوئی شخص بھی سب کچھ جانتے بوجھتے بھی عمل نہیں کرے گا تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا وہ مغضوب کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا؟ آئے گا نا. کہ وہ ایسے لوگ جس کو علم تھا پر عمل نہیں کیا. آپ اس کی مثال ایسے. اور دوالین کون سے ہیں؟ دوالین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو نہ تو علم ہوتا ہے، غلط ملت باتیں پتہ ہیں اور اسی طرح وہ غلط ملت اس کو کرتے رہتے ہیں، سچ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. آپ اس کی مثال اس طرح لیں، گھر میں فرض کریں آپ کے 2 بچے ہیں، آپ کہیں جا رہی ہیں، آپ اپنے بڑے بیٹے سے کہہ کے گئی ہیں کہ تم نے یہ فرض کریں وہ چیز ہے کہ تم نے یہ نہیں چھیڑنی، میں آؤں گی تو دوں گی، یا کسی کی پڑی ہے جو بھی. اب وہ آپ چلی گئی ہیں، وہ بچے نے آرام سے اٹھایا، خود بھی کھایا، ساتھ چھوٹے بھائی کو بھی کھلایا اور دونوں مزے سے کھا رہے. اب آپ مجھے بتائیں جب آپ واپس آئیں گی تو آپ کو غصہ بڑے پہ چڑھے گا کہ چھوٹے پہ؟ آف کورس بڑے پہ چڑھے گا نا، کیونکہ آپ اس کو کہہ کے گئے تھے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا. اس نے پھر بھی کیا. چھوٹے نے تو اس کو دیکھا دیکھی اس کی بات مانی، ساتھ اس کی باتوں میں آ کے کھانا کھانا شروع کر لیا، جو بھی کیا. تو غصہ کس پہ آنا تھا؟ اس پہ جس کو بتا کے گئے تھے اور اس نے یہ کام کیا. تو سیم ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اتنا علم دیا، ان کو منع کیا، سمجھایا، ان کو کتابوں میں مثالیں دی، پر انہوں نے پھر بھی وہ کام کیا. تو اللہ تعالیٰ کا غضب ایسے لوگوں پہ تھا. تو یہ ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کر دیں. سب کچھ جانتے بوجھتے اور غلط کام کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کہیں ہم ناراض نہ کر دیں. اس کے لیے ہمیں استغفار کرنی چاہیے. اور آج بھی دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے بہت متاثر ہو کے کسی ہیرو لیڈر ہم چاہتے ہیں اس طرح کا بنے، ہمیں کپڑے اس طرح کی ہوں، ہماری بول چال اس طرح کو. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان لوگوں کو بالکل جو کہ قرآن و حدیث پہ چلنے والے اور نیک لوگ تھے ان کو چھوڑ کے تو ہم نے اپنے اور ہی بنا لیے ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پھر ہم مغضوب کی کیٹیگری میں بھی چلے جاتے ہیں. اور دوالین کسے کہتے ہیں؟ دوالین کی ڈیفینیشن بھی دیکھ لیں. دوالین وہ ہیں جو جانتے ہی نہیں اور صحیح بات جانے بغیر عمل کری جا رہے ہیں، غلط ملت. یعنی انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں، ان کے آنے کا مقصد کیا ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے. جو انہیں ان کے بڑے بوڑھے بزرگوں نے باتیں بتائی ہوئی ہیں اسی کو فالو کری جا رہے ہیں، چلی جا رہے ہیں بس انا دودھ. یہ نہیں ہے مسلمان کا، بالکل بھی یہ طریقہ نہیں ہوتا. مسلمان ہمیشہ علم حاصل کرتے ہیں، جانتے ہیں، ایسے آنکھیں بند کر کے کسی چیز پہ عمل نہیں کر لیتے بلکہ اس کو ڈھونڈتے ہیں کہ کیا یہ بات واقعی اتھینٹک ہے. آج بہت سی ہماری زندگی کے معاملات اور رسم رواج جو ہیں وہ ہمارے بڑوں سے آئے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، بس ہم نے ایسے سنا ہے، ایسے بڑوں سے سنا ہے، اپنی ماں سے دادی سے ایسے سنا ہے، ہم وہی کام کرتے جاتے ہیں. ہم اس کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ یہ صحیح بھی تھی، اس کے بارے میں کوئی اتھینٹک حدیث بھی تھی یا نہیں تھی، بس فالو کری جا رہے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی دوالین کی کیٹیگری میں آ جائیں. آج کچھ لوگوں کے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے قرآن کا زیادہ علم حاصل نہیں کرنا، جتنا زیادہ قرآن ہمیں آئے گا پھر اس پہ عمل بھی کرنا پڑے گا تو ڈر لگتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں، ایسے لوگ جو یہ سوچتے ہیں اور اس نیت سے قرآن کو زیادہ ڈیٹیل سے نہیں پڑھتے کہ جتنا جانیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، تو وہ بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے. کیونکہ اگر جان کے عمل نہ کیا تو مغضوب کی کیٹیگری میں آ جائیں گے کہ ظاہر پتہ تھا نہیں کیا. اور اگر جاننے کی کوشش ہی نہ کی اور غلط ملت ہی کرتے رہے، ساری زندگی ایسے ہی گزارتے رہے
بس وہ بچے پیدا کر لیے اور بچوں کو پال لیا اور شادیاں کر لی اور چلو جی ہم کامیاب ہو گئے. ہم کامیاب نہیں ہوئے. یہ تو ہمارا زندگی کا ایک حصہ تھا جو ہم نے کرنا ہی کرنا تھا. یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. جانوروں کے بھی بچے ہوتے ہیں, وہ بھی پالتے ہیں, وہ بھی ان کو کھانا کھلاتے ہیں, وہ بھی ان کو آگے جو بھی ان کا سلسلہ چلاتے ہیں. یہ کام ہم نے کوئی انوکھا تو نہیں کیا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟ اپنی بندگی کے لیے, اپنی عبادت کے لیے, اس لیے کہ اس خود بھی عمل کرو دین پہ اور دوسروں کو بھی کرواؤ. تو وہ کام تو ہم نے چھوڑ دیا. تو اگر ہم اس طرح ہی زندگی گزاریں گے اور کچھ جانیں گے نہیں تو ہم دعالین میں آ جائیں گے. پکڑ تو دونوں طرف سے ہونی ہے. اس لیے یہ بات چھوڑ دیں بالکل کہ پکڑ نہیں ہوگی, اگر نہیں پڑھیں گے تو پڑھنا تو پڑے گا. دونوں صورتوں میں بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں یہ بہت ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے گھروں میں قرآن جو ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں, اوپر ڈسٹ پڑی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کتنے کتنے عرصوں سے کھلے نہیں ہوئے, یا ہم نے کبھی قرآن کو سیکھنے کے لیے کوشش کی, عربی زبان سیکھنے کی کوشش کی, کیا ہم نے قرآن کو ٹرانسلیٹ, اس کو سمجھنا چاہا, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی. یہ ساری ہمیں اب اپنے بارے میں پلان یہ سارے کرنے ہیں, اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اور بالکل بھی اس چیز کا نہیں ہونا شکار کہ یہ بہت مشکل کام ہے. یہ آسان ہے. جب بندہ چل پڑتا ہے نا اللہ کی راہ پہ تو اللہ تعالیٰ خود آسان کر دیتے ہیں سب کچھ. اور اس والی جو ہماری عادت سے کون سی, یعنی کہ آخری جو آیت ہے, اس سے کون سی عادت بنے گی؟ عادت نمبر 12 کہ برے رول ماڈل سے بچنا ہے, برے رول ماڈل سے دور بھاگنا ہے جو ہمیں مغضوب اور ضالین کی کیٹیگری میں لے جائیں. ایسے لوگوں کو بالکل فالو نہیں کرنا جن کو خود نہ دین کا پتہ نہ اللہ کا پتہ نہ کسی. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ جب تک ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اور اچھے لوگوں کو پیروی نہیں کریں گے ہم دین پہ نہیں چل سکتے. تو یہ اپنی آتے ان آتوں کو نا ہم ایک سمرائز آپ کی بک میں بھی لکھا ہوا ہے, لیکن دوبارہ سے ہم اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں گے ساروں کو. تو اس کو دوبارہ سے پڑھیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو آپ دیکھیں آپ کی سورہ فاتحہ مکمل ہوگی الحمدللہ. اس کے بارے میں ایک دو ہیں امپورٹنٹ چیزیں جو آپ کی کوئز میں آ سکتی ہیں, وہ میں آپ کو الگ سے سلائڈ دکھاتی ہوں, آپ اس کو دیکھ لیجیے گا, یاد کر لیں. بہرحال باقی اب آپ نے اس کو اسی انداز میں پڑھنا ہے. اور ابھی فرض کریں یہ سن کے کئی دفعہ لگتا ہے نا کہ انسان سوچتا ہے کہ تو بہت مشکل ہے, یا یہ تو بڑا کچھ بدلنا, اور یہ تو میں کیا کروں گا, میں کیسے چلوں گا, یہ تو بڑا مشکل. ایسا کچھ نہیں ہوتا. جب بندہ اللہ کی راہ پہ چلتا ہے بہت آسانی تھے. آپ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ ایک بندہ اونچائی پہ چڑھتا ہے, جب وہ نیچے ہوتا ہے نا تو اس کی نظر صرف سامنے سامنے ہوتی ہے, اس کو یہ گھر نظر آ رہے ہیں, دیواریں نظر آ رہی ہیں ارد گرد کے. جب وہ بندہ تھوڑا سا اور چھت پہ جاتا ہے اس کو گھروں کی چھتیں نظر آتی ہیں. تھوڑا سا اور اوپر جائیں, آپ پلین پہ بیٹھے ہوں تو آپ کو شہر کیسے لگتا ہے؟ چھوٹا چھوٹا لگتا ہے نا. آپ اور جب انسان قرآن کا لینس پہنتا ہے نا, جب اللہ تعالیٰ اس کے دل کھولتا ہے, جب اس کو دین کی سمجھ آتی ہے, تو جب اس کا لینس ان چھوٹے چھوٹے معاملات, ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہٹ کے بہت اوپر چلا جاتا ہے, پھر اس کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ تو بودر کرتی ہیں نہ پریشان کرتی ہیں. خود بخود اس کے برے دوست چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کی فضول ٹائمنگ ویسٹنگ والی چیزیں خود بخود اس سے الگ ہو کے, کیونکہ وہ اوپر جاتا ہے نا. ابھی میں نے کہا تھا نا صراط مستقیم کی لائن اوپر کو ہے, اس کو آپ نوٹ کیجیے گا. یہ میں اس کے بارے میں آپ کو بس لاسٹ پہ یہ بتا دوں, ٹائم تو ہو گیا لیکن میں خیر زیادہ آپ کو ڈیٹیل میں, مجھے اچھا لگتا ہے کہ جو چیز ہے تھوڑا پتہ چلے. کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ راستہ ایسے نہیں ہے, یہ راستہ ایسے ہے, اوپر کو جاتا ہے. کیونکہ ہمیشہ اوپر چڑھنا, چڑھائی پہ چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن آنا بہت آسان ہوتا ہے. آنے کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا, آپ چھوڑ دیں آپ نیچے آتے جائیں گے. تو صراط مستقیم اوپر کی طرف ہوتا ہے. تو محنت سے سانس چڑھتا ہے, تکلیف آتی ہے, مشکلیں آتی ہیں. آپ پہاڑوں پہ چڑھیں تو ہوتا ہے نا کتنا سانس اوپر نیچے ہوتا ہے, کتنا مشکل لگتا ہے چڑھنا. تو دین کے راستے میں چڑھنا بے شک مشکل ہے, اور آپ کو اس پہ ہلکا آہستہ سلو جیسے بھی چڑھتے جانا ہے, چڑھتے جانا ہے. کیونکہ اگر آپ رکے تو آپ نیچے آنا شروع ہو جائیں گے دوبارہ سے. تو ہمیشہ اس راستے پہ نا کوشش کرتے رہیں, چلتے رہیں, اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں اور انشاءاللہ بندہ پہنچ جاتا ہے. تو اچھا, یہ والی ایک ہماری حدیث قدسی بھی تھی لاسٹ پہ, اس کو بھی ہم دیکھ لیں. اس کے بارے میں یہ حدیث آپ سنیں, اگر آپ نے, جنہوں نے تو سنی ان کو تو پتا ہوگا, لیکن نہیں, میں نے تو خیر فرسٹ ٹائم جب پڑھی تھی, یہ کورس کیا تھا, تو میں اس کے بعد سے تو صرف فاتحہ کا واقعی انداز بدل گیا پڑھنے کا. کہ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہوتے ہیں, لیکن ایز سچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اللہ کے ہی الفاظ ادا کر دیتے ہیں نا. جیسے یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کیے ہوتے ہیں, یہ قرآن میں نہیں ہوتے, حدیث کی صورت میں ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ الفاظ ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں, سورہ فاتحہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے, آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی ہے. میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگتا ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. کس طرح آدھی ڈیوائڈ کی؟ کہ جب بندہ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو آگے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے جواب میں حمدنی عبدی, میں نے اپنے بندے, میرے بندے نے میری حمد کی.
حمدنی، آپ نے وہ یہ والی ضمیر پڑھی ہے نا ابھی، ہو ہم کا جی کم نا، تو یہ یعنی میرا، تو حمدنی میری حمد کی، عبدی میرے بندے نے، الرحمن الرحیم جب بندہ کہتا ہے تو آگے سے اللہ کہتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، اسنا یعنی ثنا سے نکلا ہے۔ مالک یوم الدین جب کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ جب بندہ آتا ہے، جب یہ جملہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ اس پوری آیتوں میں جواب میں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں میرے میرے میرے، تو آپ اس کو ذرا امیجن کریں اور فیل کریں کہ ہم کتنے گناہ گار بندے اللہ کے، جو کہ اللہ کا بالکل بھی حق ادا نہیں کر پاتے، اور اللہ تعالیٰ آگے سے کہی جا رہا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری ثنا کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ تو اس لفظ میرے پہ غور کریں اور اپنی اپنی اس کیفیت پہ غور کریں کہ ہم کیا ہوتے ہیں، اور پھر جب اس آیت پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے آگے سبمٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ دیتے ہیں، بس پیچھے ہو جو سارے، میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ تو اتنا 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 کلوز، اور سوچیں کہ جس فیلنگ سے پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ اسی انداز میں آگے سے کہتے ہیں کہ بس میرا اور یہ میرے بندے کا معاملہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہر بندے کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے۔ آگے سے اب یہ دیکھیں، جب ہم دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ کا جواب سنیے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا سب کچھ ملے گا، سب کچھ اسے ملے گا، یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا۔ سوچیں گے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا میں دوں گا یا سوچوں گا، بلکہ کہا کہ جو کچھ یہ مانگ رہا ہے میں اس کو دوں گا۔ یعنی ہدایت ایسی چیز ہے کہ اس وقت ہم اگر اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور جس دل سے جس بھکاریوں کی طرح مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جو مانگے گا میں دوں گا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نماز میں دعائیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں نماز میں، اللہ تعالیٰ یعنی کہ گارنٹی ہوتی ہے اس دعا کی کہ یہ قبول ہوتی ہے۔ تو سوچیں آپ اس کو، ابھی تو خیر آپ ویسے پڑھ رہے ہیں نا، آپ اس کو اکیلے میں بیٹھ کے اس سلائڈ کو نکال کے دوبارہ سے خود فیل کریں، اکیلے ہو کے پڑھیں، تو میں کہتی ہوں آپ کی نماز اور آپ کی سورہ فاتحہ بدل جائے گی پڑھنے کی انشاءاللہ۔ آپ کو نماز میں اور سورہ فاتحہ میں وہ مزہ آئے گا کہ صحیح آپ کو اس کا نا خشوع حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کتنا کلوز محسوس کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کتنے کلوز ہیں۔ الحمدللہ یہ ہماری صورت ہوئی مکمل۔ اچھا، اس ہر صورتیں جب ہم آگے بھی ہمیں صورتیں پڑھا کریں گے نا تو ان کا خلاصہ ہوگا۔ یہ سوال آتا ہے امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ سوال ہے، آپ سے پوچھا جائے گا سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے، تو اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے سیدھے راستے کی دعا، ٹھیک ہے، سیدھے راستے کی دعا۔ یہ جو ہم نے آیت نمبر 6 پڑھی ہے نا آج، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اصل میں اس صورت کا خلاصہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم سیدھے راستے کی دعا۔ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور بس اس چیز کو، اب اسی چیز کو محسوس کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے قرآن نہیں کھول دیتا کہ جو مرضی آگے پڑھے، جس کا انتخاب ہوتا ہے پھر وہی پڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا ہے کہ آپ اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے آپ نے انتخاب کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا، اس نعمت کو، اور شکر ادا کر کے اور اس کو چلنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہماری بریک ہے، آگے تو گرامر پورشن ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو وہ سلائڈ دکھاؤں جس پہ نا ہم نے وہ کرنا ہے 12 آتے بھی، اور اس کی جو خاص ایک پوائنٹ ہے نا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ نظر آ رہی ہے سلائڈ آپ کو؟ یہ نظر آئی سلائڈ نا؟ نہیں ابھی نہیں آئی باجی، شیئرنگ ہو رہی ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، آئی نظر؟ جی ہاں، یہ اب اس صورت کے بارے میں، ایک تو یہ دیکھیں پہلے ہم نے پڑھا تھا الرحمن اور رحیم کا فرق، وہ بھی یاد رکھیے گا، ایک میں شدت تھی ایک میں تسلسل تھا۔ مغضوب اور ضالین کا فرق بھی آپ سے پوچھا جائے گا پیپروں میں۔ مغضوب اسے کہتے ہیں جو جانتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، ضالین وہ تھے جو جانتے ہی نہیں تھے، یعنی علم بھی نہیں تھا اور علم جانے بغیر غلط عمل کرتے رہے، تو وہ ضالین ہے، یہ ایک فرق۔ اچھا پھر، اچھا ایک کوئی آپ کی ورک بک میں بھی شاید سوال ہو کہ اسلام کی مشن سٹیٹ، اس صورت کے حوالے سے اسلام کی مشن سٹیٹمنٹ کیا ہے، تو وہ جو آیت نمبر ہم نے پڑھی تھی نا 5، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ مشن سٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ مشن یعنی اگر کوئی پوچھے کہ اس صورت کے حوالے سے انسان کا کیا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، یا مشن سٹیٹمنٹ کیا ہے، تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ ایک مشن سٹیٹمنٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی پوچھتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے، سمری کیا ہے اس صورت کا، تو وہ اس سے اگلی آیت، آیت نمبر 6 ہے جو آج ہم نے پڑھی تھی، اہدنا الصراط المستقیم،
یعنی سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا، یعنی اصل میں یہ دعا ہے، سورہ فاتحہ ہدایت کی دعا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ سورت کا خلاصہ ہے، مین اس کی جو کہہ لینا جنگ ہے یہ ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہ یہ والی، یہ دیکھیں آپ کی 12 عادتیں پوری ہو گئی۔ تعاوذ سے ہم نے سیکھی تھی، اعوذ باللہ پہلی عادت، اللہ کی پناہ لینا یعنی کہ حفاظت میں آنا، سیفٹی فرسٹ۔ دوسری اور تیسری بسم اللہ سے ہم نے سیکھی تھی، وہ کیا تھی کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنا ہے، اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ یعنی اچھا گمان رکھنا ہے، یہ ہماری دوسری تیسری ہے۔ چوتھی پانچویں جو تھی الحمدللہ رب العالمین والی اس آیت سے تھی کہ ہر لمحہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، وہ شکر والے میننگ سے، اور علم حاصل کرنا ہے، کائنات پہ غور و فکر کرنا ہے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف ہو سکے، یہ اس کے تعریف کے میننگ کے حوالے سے۔ اچھا آگے پھر الرحمن الرحیم دوبارہ آئی تھی، اس پہ ہم نے کہا تھا عادت نمبر 6 دوسروں پہ رحم کرنا ہے۔ پھر عادت نمبر 7 تھی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان کرنا ہے، یہ مالک یوم الدین والی آیت سے تھا۔ آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سے 2 آتے تھی 8 اور 9، وہ کیا تھی؟ ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کرنی ہے نعبدو سے، اور نستعین سے پھر یہ ہوئی تھی ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کرنی ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم جو آج ہم نے پڑھی، یہ 10ویں عادت تھی کہ اللہ سے ہدایت کی دعا کرنی ہے بالکل سوچ سمجھ کے شعور کے ساتھ۔ اور پھر آخری جو آیت تھی اس سے ہم نے 11 12 نکلی کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کرنی ہے اور برے لوگوں سے دور رہنا ہے۔ تو یہ ہماری ہیں عادتیں۔ اس کے بعد ہم اپنے چلتے ہیں گرامر کے پورشن پہ، اور چلیں جی 11B ہو گئی شیئر اسکرین، چلیں۔ اچھا گرامر میں کرنا ہے آج ہم نے جناب مونس کے سیکھے، اس دن سے آپ کہہ رہے ہوں گے کہ مذکر پڑھی جا رہے ہیں، مونس پڑھیں، تو آج ہم دیکھتے ہیں مونس، اور اس کی پھر ایک ہی ہم پڑھیں گے، زیادہ نہیں، ہم نے مذکر کے تو 6 پڑھے تھے، مونس کا ایک ہی پڑھیں گے، مونس تو اس کو ہم جمع دیکھیں گے۔ سب سے پہلے کر لیں ٹی پی آئی، سب لوگ اپنے مائکس بند رکھیں لیکن میرے ساتھ سب ٹی پی آئی کریں، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے، ٹھیک ہے، اور ایکٹیو ہو کے کیجئے، سب آپ ایکٹیو ہو کے بیٹھیں، سننے سنانے والا ہو گیا، اب آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ بھی کرنا ہے۔ اچھا یہ سب سے پہلے جو آپ لوگوں نے پہلے لیسن میں ضمائر پڑھے تھے، یہ اسم ہی ہوتے ہیں، اور یہ ہوتے ہیں ڈیٹیچڈ پروناؤنز یعنی الگ سے آنے والے اور لفظوں کے جملوں کے شروع میں آنے والے۔ ہوا، ہم یعنی ایک ہو تو ہوا، زیادہ ہو تو ہم، اسی سائڈ پہ یہ تھرڈ پرسن یعنی کہ جو یہاں نہیں ہے، وہ اور وہ سب۔ انت تم، انا میں، انتم تم سب، نحنو ہم سب۔ اچھا یہ سارے ایک دوسرے کی واحد جمع بھی ہیں، جیسے ہوا کی جمع ہم، انتا کی جمع انتم، انا کی جمع نحنو، تو اس طرح یہ 6 سائڈز ہیں اور 6 مخاطب ہیں ہمارے، یہ سارے پر مذکر کے لیے ہم نے۔ اب آج ہم اس کا مونس بھی ڈھونڈیں گے، اور جو دوسرے ضمائر ہم نے جو جڑ کے آتے ہیں، لفظ کے اینڈ پہ آتے ہیں، کسی کی پوسیشن شو کرتے ہیں، کا کی کے میننگ میں آتے ہیں، جیسے اس کا، میرا، تمہارا، اس طرح، وہ کون سے تھے؟ یہی والے تھے، ان کی سمجھیں دوسری فارم، اس کو کہتے ہیں اٹیچڈ پروناؤنز، یہ بھی اسم ہوتے ہیں، اور یہ ٹکڑوں کی طرح کے ہوتے ہیں، جڑے ہوتے ہیں نا، اس لیے ہو، ہم، اس کا، ان سب کا آپ کا، جیسے ہم نے یا کا میں پڑھا تھا، جی میرا، جیسے وہ ہم نے پڑھا عبدی میرا بندہ، حمدنی میری حمد، اس طرح یہ استعمال ہوتا ہے، کتابی میری کتاب۔ اچھا کم آپ سب کا، یعنی تم سب کا بھی کہہ سکتے ہیں، آپ سب کا بھی کہہ سکتے ہیں، نہ ہمارا، ٹھیک ہے، یہ ضمائر تھے اٹیچ پروناؤنز، یہ بھی اسم ہوتے ہیں، ہو، ہم، کا، جی، کم، نہ، آپ نے اس طرح یاد رکھنا ہے۔ اچھا یہ تو ہمارا ہو گیا پچھلا، آج ہم نے اب کرنا ہے مونس۔ مونس کے لیے جیسے ہم نے پڑھا کہ ہوا، وہ یعنی ہی، وہ ایک مرد جو یہاں نہیں ہے، اس کے اگینسٹ دوسرے ہاتھ سے لیفٹ ہینڈ سے اگر میں ایک انگلی سائڈ پہ کروں تو اٹ مینس کہ میں کسی ایسی عورت کی بات کر رہی ہوں جو یہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک عورت یعنی وہ جسے ہم شی کہتے ہیں، ہی شی، پتہ ہے نا انگلش میں، تو ایسے ہی ہوا، ہیا، شی کے لیے ہیا، جیسے اگر کہنا ہو شی از اے گرل تو پھر ہیا سے بات شروع کریں گے، ہوا، ہیا، اس کو پڑھیں 2 3 دفعہ تاکہ آپ کے منہ پہ چڑھے، ہوا، ہیا، ہوا، ہیا، اشارہ بھی کرنا ہے، رائٹ ہینڈ سے مذکر، لیفٹ ہینڈ سے مونس، ہوا، ہیا، اپنا ہینڈ ریز کریں، کوئی ذرا مجھے 2 3 دفعہ کر کے دکھائے، ہینڈ ریز کرنا ہے، ویسے نہیں بولنا، پھر میں جس کا نام کال آؤٹ کرتی ہوں،
ہینڈ ریز کریں آپ لوگ کوئی. جی حورب، حورب ماشاءاللہ سب سے پہلے کیا آپ نے. بتاؤ. ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت. ہیا کا اشارہ ہوا کدھر؟ ہیا کا اشارہ کدھر ہوا کیا؟ ہیا کا ہاں ہیا کا اشارہ لیفٹ سائڈ پہ. لیفٹ سائڈ پہ. ٹھیک ہے. حفصہ امجد آپ کروائیں ذرا. حفصہ اپنا مائک انمیوٹ کریں. مائک آپ کا انمیوٹ نہیں ہوا. جی ہوا وہ مرد یا وہ عورت. دوبارہ. ہوا وہ مرد یا وہ عورت. انگلش میں ہوا کو کیا کہتے ہیں؟ دیٹ. نہیں نہیں، He. ہی. اور اوکے ہیا کو سوری. She. شی. ہی اور شی جیسے ہی شی بولتے ہیں وہ ہیں، یہ بھی جی جی پروناؤنز ہے نا اس طرح. اچھا اب دیکھیں، اب آپ ایک چیز، پہلے ہم نے لفظ ہوا کے ساتھ کہتے تھے ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان مرد عورت مرد ہے مسلمان، تو مسلم یوز کرتے تھے. اب ظاہر جب ہم نے مونس یوز کرنا ہے تو ہم مسلم تو نہیں یوز کر سکتے، ہمیں مسلم کی مونس چاہیے. تو کسی بھی لفظ کی مونس بنانے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کے ساتھ گول تا لگا دیں. گول تا نہیں ہوتی، یہ جو یہاں بنی ہوئی ہے دیکھیں مسلمہ، یہ گول تا جس کے اوپر دو نقطے بھی ہوتے ہیں، چھوٹی سی گول، یہ اگر ہم لگا دیتے ہیں نا مذکر لفظ کے ساتھ، نارمل یہ طریقہ ہے، یعنی کہ جو ایک جرنل رول ہے وہ یہ ہے. ہر ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں لیکن بہرحال بیسک کی بات ہو رہی ہے کہ نارمل کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ گولتا لگا دو تو مونس بن جائے گی. جیسے مسلمن، تو اس کی جو یعنی کہ مسلمن مسلمتن، ٹھیک ہے، تن لگا دیا گولتا. مسلمن مسلمتن، مؤمنن مؤمنتن، صالحن صالحتن، کافرن کافرتن، مشرکن مشرکتن، ایسے ایسے مونس بنا لیں گے. نارمل بھی تو جیسے اردو میں ہم نے بولا ناصر سے اس کی کیا ہوتی ہے مونس؟ ناصرہ. راشد راشدہ، زاہد زاہدہ. تو کیا کرتے ہیں؟ گول ہا لگاتے ہیں نا. اردو میں وہ گول ہوتی ہے، اس کے اوپر نقطے نہیں ہوتے، عربی میں نقطے ہوتے ہیں، بس اتنا. تو یہ تو بہت آسان ہے، آپ آرام سے بنا سکتے ہیں. اب جب آپ یہ بنا لیں گے تو دیکھیں آپ کا، جب اس کے ساتھ آپ ہوا اور ہیا لگا دیں گے تو آپ کے جملے کس طرح بنیں گے؟ ہوا مسلمن، رائٹ ہینڈ سے، وہ ایک مسلمان مرد ہے. ہیا مسلمتن، وہ ایک مسلمان عورت ہے. ظاہر اب عورت کے لیے مسلمہ اور مرد کے لیے مسلم. اسی طرح کر کے ہوا مؤمنن، ہیا مؤمنتن، ہوا صالحن، ہیا صالحتن، ہوا صابرن، ہیا صابرتن، ہوا شاکرن، ہیا شاکرتن. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کر کے آپ کر سکتے ہیں. سسٹر اسما، آپ اس کا مذکر بولیں، اور سسٹر میمونہ آپ بولیں گی مونس. ہوا مسلم، هي مسلمة. ہوا مومن، هي مؤمنة. ہوا صالح، هي صالحة. ہوا صابر، هي صابرة. ہوا شاکر، هي شاكرة. ٹھیک ہے. ہی شاکراتن. ٹھیک ہے، سب لوگ اپنا مائک بند کر کے بے شک اس کو بولیں ان جی جی. ہی شاکراتن، ہی صابراتن، ہی صالحاتن، یہ مونس ہو گئی. اس طرح آپ آرام سے، اب اس کا مطلب بھی یہ بنتا ہے، وہ فرض کریں ہی صابراتن کا مطلب ہے کہ وہ ایک صابرہ عورت ہے. ہی شاکراتن، وہ ایک شاکر یعنی کہ شکر کرنے والی عورت ہے. ٹھیک ہے، اس طرح ہو جائے گا. یہ تو ہو گیا تھا ہوا کے اگینسٹ. اب ہم نے ایک اور بھی تو ضمیر پڑھی تھی، ہو والی، اس کے اگینسٹ بھی کیا ہوگا مونس؟ وہ اس طرح ہوگا کہ جیسے آپ کی مثال میں دیتی ہوں، آپ فوراً یاد آ جائے گا آپ کو کہ جو ہم صحابہ کرام اور صحابیہ کرام کے نام بولتے ہیں تو ہم کیسے بولتے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. اور اگر ہم نے بولنا ہو کسی فیمیل صحابی کا تو ہم کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا. یاد آیا وہ ہو اور ہا اب کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے بولتے ہیں. انہو سے مطلب تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ ابو بکر آپ سے اللہ راضی ہوا، اور عائشہ رضی اللہ عنہ آپ سے یعنی کہ ان سے. ہاں وہ مونس ہے تو ہاں آیا یعنی کہ ان سے اللہ راضی ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہو کی اگینسٹ جو دوسری ضمیر تھی، جو اٹیچڈ پروناؤن تھی، اس کے اگینسٹ ہوگا ہا. ہو ہا، ہو ہا. اب اس طرح جیسے ہم نے پہلے کہا تھا رب ہو، اب ہم کہیں گے رب ہا اس عورت کا رب. دین ہو اس کا دین، دین ہا اس عورت کا دین. کتاب ہو اس مرد کی کتاب، کتابوہا اس عورت کی کتاب. ایسے کر کے اب آپ لوگ اس کی پریکٹس کریں. سسٹر فرحانہ آپ کروائیں ایک دفعہ یہ سلائڈ پہ جو لکھا ہوا ہے، اور اشارہ بھی کریں ربوہا سلائڈ سے.
रब्बू है उस औरत का रब, दीनू है उस औरत का दीन, किताबू है उस औरत की किताब। वेरी गुड। इसी तरह अगर कलम के साथ करना हो तो फिर क्या कहेंगे आप? उस औरत का कलम। कलमुहा, कलमुहा, सिंपल। दीनुहा, कलमुहा, रसूलुहा, किताबुहा, कुछ भी कह लें। अब देखेंगे बिल्कुल उसके अगेंस्ट। सिस्टर वलिया, आप मुजक्कर बोल लें और कौन करेगा और साथ? मैं मोहम्मद कोई और करूँ? बोल लें जी। अच्छा, आप फरहाना आप ही कर दें। बल्कि प्रभु फरहाना आप मुजक्कर बोलें और वलिया आप मुन्नस बोलें। ठीक। रब्बुहु, प्रभु हाँ, दीनुहु, दीनु हाँ, किताबुहु, किताबु हाँ, रसूलुहु, रसूलु हाँ, इस्मुहु, इस्मु हाँ, इस्मुहा। इसका नाम क्या, इसका मतलब क्या होगा इस्मुहा का? इसका उसका उस औरत का नाम। नाम। हाँ, उस उसका औरत का नाम क्या है? नाम। उस उसका औरत नाम का नहीं, नाम क्या क्या है? नहीं, क्या अभी नहीं आया बीच में। अभी सिर्फ इस्मुहा, उसका नाम। ठीक है, अभी क्या हम लगाएंगे, जुमले बनाएंगे। अभी तो सिर्फ वो लफ्ज बनाए हैं हमने इसम के साथ। चलें देखें अब इसकी बोलचाल आ गई। जैसे पहले हमने कहा था ना, मन रब्बुहु, उसका रब कौन है उस मर्द का। अब हम अगर औरत के लिए पूछना चाहें तो वही वाला मन हम लगाएंगे और हम कहेंगे मन रब्बुहा, उस औरत का रब कौन है। ठीक है, अब आप लोग इस पर रब्बुहा बोलेंगे। अल्लाह, क्या बोलेंगे आप, इसकी रब्बुहा अप्लाई क्या अल्लाह, करेंगे? रब्बुहा अल्लाह। हाँ, रब्बुहा अल्लाह, अल्लाह हो, बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं पूछ रही हूँ माँ दीनुहा, उस औरत का दीन क्या है। अब दीन के लिए माँ आता है। माँ दीनुहा, दीनु हल इस्लाम। माँ नहीं अब लगाएंगे, बस दीनुहल इस्लाम। दीनुहा इस्लाम। ठीक है, दीनुहल इस्लाम, वेरी गुड। माँ दीनुहा, दीनुहल इस्लाम, उसका दीन इस्लाम है। उस औरत, अब ये हाँ से हमें पता चल रहा है कि औरत की बात हो रही है। अब हमें ये भी कहने औरत की के लिए जरूरत बात नहीं है। है। हाँ, अब आप उसके सिर्फ हु और हाँ से पहचान जाया करेंगे कि ये मर्द की बात हो रही है कि औरत की बात हो रही है। देखिए कितना जब आप कुरान अब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा हु कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, हाँ कहाँ पे हुआ है। इसका मतलब ये मर्द की बात हो रही है, ये औरत की बात हो रही है। बड़ा मजा आएगा जब ये चीजें आपको आएंगी ना, तो कुरान पढ़ने में बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। आगे देखें, माँ किताबुहा, उस औरत की किताब क्या है? किताबुल किताबु हल कुरान। कुरान। किताबुल कुरान, वेरी गुड, किताबुल किताबुल कुरान। अल कुरान, ठीक है। अच्छा, अब मैं कह रही हूँ मन रसूलुहा, उस औरत का रसूल कौन है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि हाँ, वसल्लम। रसूलुहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। रसूलुहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, माँ इस्मुहा, उसका नाम क्या है? अब कुछ भी बोल दें बाजी आप। जो नाम होगा साथ में। हाँ, कुछ भी इस्मुहा बोल दो। फरहाना। इसमो जैनब, इसमो आयशा, इसमें जो जो मर्जी बोल दो। अच्छा जी, तो इस तरह करके ना आप देखें आपके इतने जुमले तैयार हो जाते हैं, बन जाते हैं। बस इसमें आपने नोट ये करना है, मन हमने कहाँ का लगाया था, रब और रसूल के साथ। यानी किसी जानदार, यानी आकिल चीज के लिए ना, यानी जानदार से कहते हैं। और माँ लगाया था जैसे कि नाम के साथ, दीन के साथ, किताब के साथ, किसी बेजान गैर आकिल चीज के साथ। तो ये आपने इसका फर्क रखना है माँ और मन का, बाकी सारा वही है, सेम वही वाला है। अच्छा जी, अब ये तो यहाँ तक तो हम पहुंचे कि हमने कहा हुआ के अगेंस्ट हिया, हुआ हिया, अगर हुआ मुस्लिम, हिया मुस्लिमा, हुआ मोमिन, हिया मोमिना, ऐसे। यहाँ तक हम पहुंचे थे वाहिद वाहिद का। अब हम जमा बनानी सीखेंगे मोनस की। पहले हमने बनाई थी जैसे मुस्लिम की जमा, क्या बनाई थी, मुस्लिम की जमा से दो शक्लें मुस्लिमा, बनी थी। क्या क्या बनी थी? मुस्लिमतुन, नहीं नहीं, बाजी मुस्लिमून मुस्लिमीन। हाँ, दो मुस्लिमीन। बनी थी, मुस्लिमून और मुस्लिमीन। मतलब अगर पेश हो तो मूना, और अगर जबर जेर हो तो नून। मीना। इस तरह करके मुस्लिमीन। हमने बनाया था। अब हम बनाएंगे मोनस की जमा। मोनस में ये होता है, मोनस में थोड़ा काम और आसान हो जाता है कि शक्ल तो एक ही रहती है। वहां पे मूना, मुजक्कर में मूना मीना दो शक्लें थी ना, वाओ नून या नून। यहाँ पे एक ही शक्ल है, शक्ल एक है, वो ये कि मात आत, आत का लफ्ज आना है हर लफ्ज के साथ, आत। उसकी गोलता हटा के उसके साथ अलिफ और ते लगा दिया, लंबे वाला ते, बड़े वाला ना, अलिफ और ते। यानी कि मुस्लिमा का एंड वाला गोलता हटाया और आपने अलिफ ता लगा दिया। जैसे कि ये देखें, ये गोलता हटाई यहां से और बस अलिफ और ते लगा दिया, ये। ठीक है, इसी तरह मोमिना की, ये गोलता हटाई और अलिफ ते लगा दी। इस तरह ये और ये, ठीक है, अलिफ बस सबकी यही है। ये तरीका लिखने का तो हमेशा मोनस का यही तरीका होगा, मुस्लिम मुस्लिमतुन, मुस्लिमातुन। अब थोड़ा लंबा करेंगे, अलिफ आ गया ना बीच में, जबर के बाद अलिफ आते थोड़ी सी लॉन्ग साउंड होती है, मद बन जाती है। अब ये मोमिनतुन था, मोमिनातुन, सोलिहतुन, सोलिहातुन,
کافرتن کافراتن، مشرکتن مشرکاتن. اب یہاں پہ یہ فائدہ ہے کہ یہاں پہ تو تھا پیش، تو پیش کے بدلے پیش آ گئی. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، پیش کے بدلے پیش. ادھر بھی اگر پیش ہے، مطلب سنگل میں بھی اگر پیش ہے مسلمتن تو جمع میں بھی مسلماتن، مومنتن مومناتن، صالحتن صالحاتن، کافرتن کافراتن، دونوں طرف پیش، کوئی فرق نہیں کیا. لیکن اگر زبر اور زیر ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب یہ دیکھیں، ایک لائن میں یہ والی لائن پیش والی ہے اور یہ جو لائن ہے یہ زبر زیر بتا رہی ہے. اگر سنگولر میں مونس کے اوپر زبر یا زیر دونوں صورتوں میں جمع اس کی ایک ہی طرح بنے گی، جیسے وہاں پہ بھی مذکر میں ایک ہی طرح بنتی تھی، جمع میں چاہے مطلب زبر ہوتی تھی یا زیر تو مینا یا نون لگاتے تھے، اینا اینا کی ساؤنڈ. یہاں پہ آنا تو آتی ہے لیکن اس کی حرکت کون سی ہوگی؟ لاسٹ پہ وہ زیر آئے گی، زبر نہیں آتی. اب اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ مونس کی جمع میں کبھی بھی زبر نہیں آنی، اس کو بڑا بڑا کر کے لکھ لیں. یعنی کہ مونس کی جمع یا پیش ہوگی یا زیر ہوگی، پیش کے بدلے پیش اور زبر زیر کے بدلے ہمیشہ زیر، زبر نہیں آنی. یعنی آپ نے مسلماتن نہیں کہنا کبھی بھی، مسلماتن، چاہے اس کی سنگولر میں مسلماتن ہو یا سنگولر میں مسلماتن ہو. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں میں پین کے ساتھ آپ کو بتاتی ہوں. یہ دیکھیں، اس کے یہ زبر ہے یا زیر ہے اینڈ پہ، اس نے اینڈ پہ زیر ہی آنی ہے دونوں میں. یہ بس آپ نے، اس میں زبر نہیں آتی کبھی بھی مونس جمع میں. ٹھیک ہے، واحد میں تو آ سکتی ہے، واحد میں زبر آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے اور پیش بھی آ سکتی ہے، تینوں آئی ہوئی ہیں. پیش کے بدلے تو پیش، یہ تو آسان سا رول ہے، پیش کے بدلے پیش، کوئی فرق نہیں. زبر زیر دونوں کے بدلے صرف اور صرف زیر. تو اب اس کو آپ ایک مثال مذاق میں ایک جملہ بنایا ہوا ہے کہ جب عورتیں زیادہ ہو جائیں تو سب کچھ زیر کر دیتی ہیں. تو آپ نے یہ جملہ نا اب یاد رکھنا ہے، زیر زیر کو یاد رکھنے کے لیے کہ وہ زبر نہیں ہوتی، زیر ہو جاتی ہیں. تو آپ نے اس والی بات سے اب آپ نے کیا ہونا ہے کہ فرض کریں اگر آپ کے کوئز میں لکھا ہو مومناتن یہ والا اور پوچھا ہو کہ اس کی واحد بتائیں، تو آپ نے اس کی واحد میں دونوں آپشن سلیکٹ کرنے ہیں، دونوں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کی زبر تھی یا زیر تھی. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ کیونکہ زیر دونوں کے ساتھ ہے تو آپ کو نہیں پتا یہ والا پوچھا ہے یہ والا پوچھا ہے. تو اگر جمع بتائی ہوگی نا زیر والی تو آپ نے زبر والی واحد یا زیر والی واحد بتا دینی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر پیش والی پوچھی ہوگی نا پیش والی، تو پھر تو آپ نے سمپل چپ کر کے پیش والی واحد ڈھونڈ دینی ہے. ٹھیک ہے، یہ جب آپ کریں گے کوئز تو آپ کو انشاءاللہ ہوم ورک پتہ چل جائے گا کہ کیسے اس کو کرنا ہے. سمجھ آ گئی ہے نا بات کی؟ اگر سمجھ، ایکسکیوز می، جی مجھے پوچھنا تھا کہ یہ ان کے میننگز میں بھی فرق پڑ رہا ہے، یہ زبر اور زیر اور پیش میں؟ نہیں، ان کے میننگ میں فرق نہیں پڑتا، رہتی وہ زیادہ عورتیں ہی ہیں مسلمات، یعنی کہ مسلمان عورتیں. اصل میں جو زبر زیر اور آخر والی جو پیش ہوتی ہے نا عربی میں، یہ صرف بدلتی ہے اس کی اس کا یہ سمجھ لیں جملے میں اس کا رول بدلتے ہیں. جیسے فرض کریں کہ میں ایک عورت، یہ ویسے ایڈوانس بات ہے آپ کے لیول کی نہیں ہے لیکن بہرحال صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ جملے میں اس کا کام کیا ہے، کیا وہ کام کرنے والا تھا، کام کروانے والا تھا. اب ایسے سمجھ لیں جیسے میں ایک مطلب میں لبنہ ہوں، اب میں اپنے میکے میں بھی لبنہ ایز اے بیٹی ہوں تو میں وہی، سسرال میں کیا ہوں، میں بہو ہوں، کہیں اور میں کچھ ہوں، میں ادھر آپ کی ٹیچر ہوں تو میں وہی نا. تو میں نے یعنی کہ مسلمہ نے مسلمہ ہی رہنا ہے، صرف اس کا پیش زبر زیر سے اس کا رول چینج ہو جاتا ہے. وہ کسی جگہ پہ سمجھے بیٹی ہے، کسی جگہ پہ وہ بہو ہے، کسی جگہ وہ ٹیچر ہے، اس طرح سمجھ لیں آپ. وہ انشاءاللہ بڑے لیولز میں جب آپ جائیں گے نا کسی 5 6 میں تو پھر آپ کو جملے بنانے سکھائے جائیں گے، جب تو پتہ چلے گا کہ کیسے پتہ چلتا ہے، کہ اس وقت پھر فائدہ ہوتا ہے پتہ چلنے کا کہ یہاں زبر آنا ہے، زیر آنا ہے، پیش آنا ہے، پھر ہمیں یہ، جزاک ٹھیک ہے، یہ چیز پتہ چلتی ہے. جزاک اللہ خیر. مطلب یہی رہے گا، مطلب اس کا وہی ہے، ایک مسلمان عورت یا زیادہ مسلمان عورتیں، اس کا مطلب کبھی بھی نہیں بدلے گا. یہ ظاہر ہے وہ عورت عورت ہی رہے گی، اس نے صرف اپنا اس کا رول چینج ہو جائے گا کہ وہ کون سا رول ادا کر رہی ہے. تو یہ آپ فی الحال اس کی زیر زبر پیش کی میننگ میں نہ جائیں. ابھی آپ صرف اتنا کریں کہ جو جمع بنانی ہے، اب مجھے ایک دفعہ کروائے کوئی سسٹر ولیہ، آپ بتائیں مومنتن کی جمع کیا ہوگی؟ مومنات مومناتن. اچھا، مومنتن اور مومنتن کی جمع کیا ہوگی؟ مومنات مومنات مومنات، لمبا تھوڑا کریں، مومنات.
اس کے تھوڑی سی لانگ ساؤنڈ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ واحد ہے کہ جمع ہے، کیونکہ دونوں کی ساؤنڈ اگر آپ تھوڑا شارٹ بولیں گی تو سیم سیم لگ رہا ہے نا، زیادہ فرق نہیں پتہ چل رہا. ٹھیک ہے. اچھا اب بتائیں سسٹر میمونہ، صالحہ صالحتن کی جمع کیا ہوگی؟ غور سے سنیے گا. صالحتن. صالحات ویری گڈ. اور اگر میں پوچھوں صالحاتن؟ صالحات ویری گڈ. چلیں شکر ہے سمجھ آ گئی. پیش کے بدلے پیش اور زبر زیر کے بدلے صرف اور صرف زیر. اب فرض کریں اس کے ساتھ تو الف لام نہیں لگا ہوا، تو یہ تو سادے سادے ہیں، تبھی تو آخر پہ تنوین آئی ہوئی ہے. فرض کریں ان لفظوں کے ساتھ میں الف لام لگا دوں. اب یہ والا جو لفظ ہے، یہ والا، اس کے ساتھ میں اگر الف لام لگاتی ہوں تو وہ بن جائے گا، اب وہ تنوین کی ایک حرکت ختم ہو جائے گی نا، تو وہ بن جائے گا المسلمتا. ٹھیک ہے. اسی طرح المسلمتی اور المسلمتو. تو اس صورت میں جمع کیسے بنے گی؟ ال کے ساتھ جمع میں بھی ال لگا دیں، بس کچھ نہ کریں، ال لگا دیں اور ایک ایک حرکت گرا دیں. اب بن جائے گی پیش کی والی بن جائے گی المسلمات، المسلماتی اور المسلماتی. ٹھیک ہے. ال لگانے سے بس وہ تنوین ختم ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. تو یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر واحد میں ال لگی ہو تو جمع میں بھی ال والا ڈھونڈنا ہے، اگر واحد سادی ہو تو آپ نے جمع بھی سادی والی ڈھونڈنی ہے. اس میں بھی آپ نے غلطی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا آپ کا. چلیں جی اس کے بعد، اچھا چلیں اب یہاں تک پڑھا ہے نا، اب ذرا بولنا نہیں ہے، اب سوچ کے ذرا بتائیں اس لفظ کو. ربہم کا اشارہ کریں، پہلے سارے کر لیں. ربہم کا اشارہ کدھر کیا ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ ادھر کیا ہے. جس نے کیا سچ سچ بتا دے، جس نے نہیں کیا وہ بتا دے. کدھر کیا ہے؟ باجی رائٹ سائڈ رائٹ رائٹ سائڈ رائٹ پہ سائڈ سائڈ رائٹ ساری سائڈ پہ انگلیاں، کیا مطلب بنا اس کا؟ رائٹ سائڈ ربہم مرد ان وہ سب کا مرد رب. مرد ان ان سب کا کا رب. رب. ان اس سب کا کا. ویری اس کا گڈ. رب ان ان سب سب کا کا رب. رب اچھا نیکسٹ مرد لفظ. مردوں کے بعد نیکسٹ لفظ سوچیں اور فوراً ذہن میں سوچ کے اشارہ کریں، خود ہی کریں. چلیں کر لیا؟ کدھر کیا ہے؟ آپ سامنے، آپ سامنے سامنے چار رائٹ انگلیاں ہینڈ سے آپ سب کا دین. رائٹ ویری ہینڈ گڈ. سے سامنے زیادہ انگلیوں سے آپ سب کا دین. ویری گڈ ماشاء اللہ. اچھا آپ اگلے سب کا رائٹ دین. ہینڈ اب بتائیں اس لفظ کو آپ نے پڑھنا ہے اور پھر اس کی عربی فوراً سوچنی ہے ذہن میں اور پھر اشارہ بھی کر لینا ہے. ہماری سوچیے ذرا. کتاب کتاب کتابنا کتاب بنا کتاب کتاب بنا. گڈ. اچھا ان سب کا دین. دین دینکم دینکم. دین ان سب. ان سب. نہیں نہیں نہیں، کم دینکم تو سامنے ہوتا ہے. دینہا. ہم دینہم جی دینہم. یہ نہ کم آنا ہے نہ ہاں آنا ہے، یہ دینہم. دیننا. نہیں نہیں، دیننا کیسے ہو گیا؟ وہ تو ہمارا دین. جی جی دیکھیں آپ ابھی مکس کر رہے ہیں. ہم، اس کا، ان سب کا یہ تمہارا میرا، ہم تم سب کا یا آپ سب کا، نہ ہمارا. یہ آپ نے اس طرح پریکٹس کرنی ہے ٹیبلز کی، پھر آپ کو یہ لفظ اچھے سے یاد ہوئیں گے. چلیں جی الحمدللہ ہماری کلاس ہو گئی ہے، کام ختم، خوش ہو جائیں. بس یہ آخری والا پوائنٹ ہے، اس کو آپ سنیں اور پھر ہم ختم کرتے ہیں. اچھا جی لاسٹ ٹائم جب میں نے آپ کو ایک وہ ہاتھی کی بنائی تھی پوری فیل، لفظ بتایا فیل، اس کو ہاتھی کہتے ہیں، اس کی ساؤنڈ، اس کے سونڈ اتنی لمبی اور شکل اور پھر سارا کچھ، وہ سارا کیا تھا؟ ہر ایک بات سے آپ کے ذہن میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے. تو جو ہم نے پچھلے سبق میں بتایا کہ کوئی بھی لفظ کوئی بھی چیز ہو تو اس کی آواز، اس کی نظر، اس کی کہانی، اس کی تصویر، اس کی ویڈیو، اس کے بارے میں کوئی احساسات، جو بھی چیز آپ سنتے ہیں کبھی بھی زندگی میں، تو اس کے بارے میں آپ کو ایک میسج دماغ میں سیو ہو جاتا ہے. ایک بجلی گرتی ہے آپ کے دماغ پہ، ایک وہ بز ہوتا ہے نا، بز، وہ آپ سیو ہو جاتا ہے. اب ان بجلیوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور ہمارے کورس میں اس کا کیا فائدہ ہے؟ دماغ کو بہتر استعمال کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بجلیاں چمکانا چاہیے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے ان زیادہ سے زیادہ بجلیاں چمکانے کے لیے کہ جب آپ کچھ پھر یاد کرتے ہیں نا تو وہ چیز آپ کو جلدی یاد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کے معنی جلدی یاد ہو جاتے ہیں، دیر تک یاد رہتے ہیں، یعنی جلدی نہیں بھولتے، دیر تک یاد رہتے ہیں. اور تیسرا فائدہ کہ جب کبھی دوبارہ آپ کو ریکال کرنا ہو تو فوراً سے یاد بھی آ جاتے ہیں. یہ فائدہ ہوتا ہے ان بجلیاں، جتنی زیادہ کسی چیز کی بجلیاں گرائیں آپ، بجائے اس کے کہ صرف ایک چیز کے بارے میں آپ نے زندگی میں بس ایک دفعہ پڑھا ہلکا سا اور بس چھوڑ دیا، وہ آپ کو اتنی یاد نہیں رہے گی کہ جس کے بارے میں آپ نے کوئی 2-4 دفعہ سرچ کیا، منہ سے بھی بولا، کسی سے بات بھی کی، کسی کے بارے میں اس کو ویڈیو بھی دکھا دی، اس کی تصویر، اس کی ٹرائی بھی کر لیا. اس چیز کا زیادہ دیر تک آپ کو یاد رہے گا بجائے کہ بس ادھر. تو یہ جو ہم TPI کرتے ہیں نا اپنے کورس میں،
یہ جو ہم کرتے ہیں کہ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کے، یہ سارا جو یہ ایک سسٹم ہے. آپ اس کو بے شک گوگل پہ سرچ کریں، یہ باقاعدہ پورا ایک سسٹم ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ ہم ایسے اشارے کر رہے ہیں اور آپ سوچیں گے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، ایسے پڑھا رہے ہیں. ان اشاروں کا آپ کو اس وقت پتہ چلے گا کہ جب آپ کے پاس ہیوی قسم کی گرامر آ چکی ہوگی، اچھے خاصے ٹیبلز آ چکے ہوں گے، ضمائر کے بھی، افعال کے بھی، اور پتہ نہیں کیا کیا. پھر آپ کو ان ٹی پی آئی کا فائدہ محسوس ہوگا کہ آپ جسٹ اپنے ایکشن کے ساتھ فوراً وہ ٹیبل یاد کر لیا کریں گے، اور فوراً وہ لفظ آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ میں نے یہ پڑھا تھا، جب تک آپ اپنے سارے سینسز نہیں یوز کریں گے. ورنہ لوگ جو چپ کر کے بیٹھ کے سن رہے ہیں، منہ سے بول ہی نہیں رہے، وہ یاد رکھیں وہ بھول جائیں گے. یا جو صرف بول رہے ہیں، اس کو لکھ نہیں رہے، یا ایکشن نہیں کر رہے، یا اشارے نہیں کر رہے، وہ بھی جلدی بھول جائیں گے. لہٰذا آپ نے یہ ٹی پی آئی کو سیریس ہو کے لینا ہے. ان سارے چیزوں کو جو ہم کہتے ہیں آپ اسی طرح پرفارم کریں. اس سے آپ کے برین پہ زیادہ بجلیاں گریں گی، زیادہ آپ کو وہ چیز یاد رہے گی، اور انشاءاللہ دیر تک یاد رہے گی اور دوبارہ یاد بھی آ جائے گی. اور پھر سب سے بڑی بات، یہ قرآن کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ کوئی عام کسی چیز کو سیکھنے کے لیے آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں، آپ قرآن کے لیے. تو اس میں آپ کو اجر، ایک اور چیز بھی شامل ہو جائے گی، اجر. اس کے لیے آپ کا اجر بھی شامل ہو جائے گا، تو اس لیے آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے. اور الحمدللہ جی دیکھیں آج ہمارا 44 ورڈز مکمل ہوئے اور ہماری بیٹری پہنچ گئی 15,000 سے اوپر. الحمدللہ خوش ہو جایا کریں بس اس چیز کو دیکھ کے ہر کلاس کے بعد. اور باقی یہ ہے کہ دیکھیں ڈیٹیل بتاتے وقت یا کلاس میں کرواتے وقت، ایکسپلین کرتے وقت بہت سی میں آپ کو ایکسٹرا چیزیں بھی بتا دیتی ہوں. یہ آپ پریشان مت ہوں، یہ ساری چیزیں آپ نے یاد نہیں کرنی، یہ جسٹ فار انفارمیشن ہوتی ہیں. اس میں سے بس یاد اتنا ہی کرنا ہے کہ جو اس کا ترجمہ ہے اور جو ٹیبل ہے بس. اور یعنی جو آپ اپنی بک جا کے دیکھیں وہ تھوڑا سا لکھا ہے، شارٹ شارٹ ٹو دا پوائنٹ، بس اتنا ہی یاد رکھنا ہے. اور باقی جو ہوم ورک آئے گا تو رہی صحیح کسر اس میں آپ کی ہو جائے گی پوری، تو انشاءاللہ آپ کو اچھا سے یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ 7 ہوم ورک آپشنل ہے. اس پہ بھی ہم نے اب یہ بات شروع کرنی ہے اپنے نقطہ تعلیم میں ایک ایک کر کے. اس کو دیکھتے ہیں. یہ وہ پاکٹ کارڈ ہے کہ جس کے اوپر ہر لیسن کے مشکل ورڈز لکھے ہوئے ہیں. یہ اس لیے دیا ہوا ہے کہ آپ لوگ اس کو فولڈ کر کے اپنے بیگ میں رکھ لیں. اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ کسی بھی لیسن کو جو آپ نے نیا پڑھا ہے اس کے جو جتنے بھی خاص الفاظ ہوں گے وہ اس کے اوپر لکھے ہوتے ہیں، تو بندہ بار بار ریوائز کر سکتا ہے. فرض کریں کہیں ہاسپٹل میں بیٹھا، ویٹنگ ایریا میں ایویں ہی بیٹھا ہوا ہے، تو چلو جی کارڈ نکال کے پڑھ لیا. کسی جگہ ٹریولنگ کر رہا ہے، بس میں بیٹھا ہوا ہے فارغ، تو اپنا کوئی نکال کے پڑھنا شروع کر لیا. اس طرح میں ٹائم ویسٹ نہ کوشش کریں، کچھ نہ کچھ کرتے رہا کریں ہر وقت. اور باقی یہ کہ کسی کو بتانے سے ہمیشہ اچھا یاد ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ٹیچر بنے تاکہ آپ کو اچھا سا یاد ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.